अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है कहानी के पीछे कहानी। बहुत दिलचस्प ये प्रोग्राम हुआ करता है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। दिलचस्प वाक़यात होते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात होते हैं कि जब वो वाक़या सुन रहे होते हैं तो जहन किसी और तरफ चला जाता है, मगर उसके पीछे बात कुछ और निकलती है। इस प्रोग्राम को करने का एक मकसद ये भी है कि इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि बाज़ औक़ात जो हम देख रहे होते हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, हमारे सामने हमें लग रहा होता है कि इसका नतीजा ये है, और हम बाज़ औक़ात उसकी बिना पर कोई फ़ैसला कर बैठते हैं, कोई डिसीशन ले लेते हैं, किसी के बारे में कोई गुमान कायम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बात पीछे कुछ और निकलती है। बाज़ औक़ात इसकी बिना पर हम बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं, बाज़ औक़ात इसकी वजह से हम नुकसान का शिकार हो जाते हैं। किसी के साथ बंदा रिश्ता करने में जल्दी कर लेता है, कारोबार करने में जल्दी कर लेता है, और बाज़ औक़ात इसकी वजह से वो नुकसान उठाता है। तो अपनी ज़िंदगी के भी कुछ तजर्बात इस्लामी भाई यहाँ शेयर करते हैं। किताबों में जो वाक़यात आए, कुरानी वाक़यात, हदीसों के वाक़यात भी डिस्कस होते हैं। बल्कि मैं यहाँ चाहूँगा कि हमारे जो मदनी चैनल के नाज़रीन हैं वो भी अपने ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात हमसे शेयर कीजिए। हमारे नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या आया हो कि आप किसी के बारे में कुछ सुना हो, कुछ देखा हो, और आपको लगा हो कि मामला तो यूं है मगर पीछे बात कुछ और निकली, और बाद में शर्मिंदगी भी होती है और हैरत भी होती है। आज जो वाक़या हम स्टार्ट में सुनना चाहेंगे नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक शानदार वाक़या है, और वो सूरह कहफ में बड़ी तफसील के साथ रब अज़्ज़ा वजल ने बयान फरमाया है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान ये वाक़या हुआ था। ये मुलाकात बड़ी अजीबो गरीब मुलाकात है, बड़ी तारीख़ी मुलाकात है, और उस मुलाकात को मैं अगर ये कहूँ कि हर स्टेप ही कहानी के पीछे कुछ और कहानी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ और समझते रहे मगर मामला कुछ और था, और कुरान ने बड़ी तफसील के साथ इस वाक़े को बयान फरमाया। मामला कुछ यूँ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से, उनकी उस तमाम लोगों से नजात मिली, कुछ सुकून नसीब हुआ। तो फिर रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में कुछ कलाम, क्योंकि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम का सिलसिला रहा करता था। आपने रब अज़्ज़ा वजल से सवाल किया कि मौला तेरे नज़दीक मुझसे ज़्यादा भी कोई इल्म वाला है? तो इरशाद हुआ कि हाँ, खिज़र हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मौला मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो फरमाया कि उनसे मुलाकात, जो जगह बताई गई है, जो निशानी बताई गई कि अपने साथ एक मछली लेकर आपने सफ़र करना है, और जहाँ जाकर वो मछली जो है वो गुम हो जाए आपसे, तो वहीं पर हज़रत खिज़र से मुलाकात होगी। और फिर ये मजमाउल बहरैन का सफ़र शुरू होता है, समंदर के मिलने की जगह का ये सफ़र शुरू होता है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम ख़ास हज़रत यूशा बिन नून को अपने साथ लिया, एक टोकरी में मछली रखी गई और सफ़र शुरू हो गया। एक मकाम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आराम किया। आराम करने के बाद जब बेदार हुए तो फिर आगे गए, और जब दोपहर का वक्त हुआ और आपको खाने की हाजत पेश हुई तो आपने यूशा बिन नून से कहा कि वो मछली कहाँ है? तो कहा हुजूर मैं बताना भूल गया, एक जब आप आराम कर रहे थे तो वहाँ मछली जो है वो टोकरी से बाहर निकलती है और समुंदर के अंदर चली जाती है, और समुंदर में वो जहाँ जाती है वहाँ बाकायदा समुंदर में एक बड़ा सा सुराख भी, एक सुरंग नुमा भी कैफियत तारी हो जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही तो वो जगह थी जहाँ मैंने जाना था। बहरहाल फिर कदमों के निशान को तलाश करते हुए हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस मकाम पर पहुँचते हैं, और वहाँ फिर एक बुज़ुर्ग से मुलाकात होती है। नाज़रीन, फिर एक खूबसूरत और अमेजिंग सफ़र शुरू हो जाता है, और वो बुज़ुर्ग जो थे वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र को सलाम किया। हज़रत खिज़र कहते हैं क्या इस ज़मीन पर भी कोई सलाम करने वाले लोग मौजूद हैं? फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना तारुफ़ पेश किया तो उन्होंने कहा कि तुम मूसा बनी इसराइल वाले मूसा हो? आपने कहा जी मैं वही हूँ। और उसके बाद फिर मुलाकात और गुफ्तगू का जो सिलसिला आगे बढ़ता है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह बातें होती रहेंगी। इस वाक़े को भी हम मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे, और फिर उसके तहत जो मदनी फूल हैं, मुफस्सिरीन ने कुरान में इस वाक़े के बारे में बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। एक एक वाक़या इस यानी परत परत ये वाक़या है, यानी ऐसा नहीं कि इसमें एक ही इंसिडेंट ऐसा था जिसके पीछे कोई कहानी थी।
تین باتیں تو ایسی ہیں جن تینوں انسیڈنٹ کے پیچھے کچھ اور ہی تھا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا. اور آج بھی جب قرآن پڑھنے والا قاری تلاوت کرتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے اس واقعے میں. اور اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی کے بارے میں نتیجہ نکال لینا، کسی کے بارے میں اپنا کنسپشن، اپنا پرسپشن بنا لینا کہ یہ بندہ ایسا ہے یا اس نے یہ کیا ہے تو یہ غلط کیا ہے. یہ سب کچھ ہمیں سکھاتا ہے یہ واقعہ. اس واقعے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ ہماری اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، آپ ہمیں کال بھی کیجئے، اس سلسلے کے بارے میں بھی، اس پروگرام کے بارے میں بھی ہم سے بات کیجئے اور اپنی زندگی کے واقعات بھی شیئر کیجئے. آج ہمارا منچ بھی ماشاءاللہ بڑا ہرا بھرا ہے. مدنی چینل کے شاندار مبلغین میری دائیں بائیں دونوں طرف موجود ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج آپ کو کیا کچھ سننے کو ملے گا اور کتنے پیارے پیارے مدنی پھول آپ کو ملیں گے. تو ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک رہیے گا. ایک اچھی بات یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کو شیئر کیجئے، اپنے سوشل میڈیا پیجز پر شیئر کر دیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اور اگر آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں تو نیکی کی دعوت کی نیت سے کسی ایک دوست، کسی ایک رشتہ دار، کسی ایک جاننے والے کو بھی میسج یا کال کر سکتے ہیں کہ مدنی چینل آن کیجئے. انٹرسٹنگ اور انشاءاللہ انفارمیٹیو پروگرام جاری ہے. اب کیا ہوا ناظرین، جب حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم عطا کیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ کریم نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا. پھر آپ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ علم اسرار میں جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور آپ علم الشرائع جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریکویسٹ کی کہ حضور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو علوم اللہ نے آپ کو دیے ہیں میں اس سے کچھ سیکھوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے جو معمولات ہیں، میرے جو معاملات ہیں اس کو دیکھ کر آپ شاید صبر نہیں کر پائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور میں انشاءاللہ کبھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا اور میں بالکل صبر کروں گا. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کنڈیشن لگائی کہ آپ میرے معاملات میں مجھ سے کبھی بھی کوئی سوال نہیں کریں گے. بہرحال اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو لے کر حضرت خضر کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے. اب ایک سمندر کا علاقہ تھا، کنارے پر پہنچے تو ایک کشتی تھی اور کشتی والے نے آپ کو بٹھا بھی لیا اور کوئی کرایہ بھی نہیں مانگا، یعنی اس تکریم میں، اس عزت میں بڑے ریسپیکٹفل انداز میں کشتی میں بٹھا دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کمال یہ کیا کہ جس کشتی والے نے بغیر کرائے کے عزت کے ساتھ بٹھایا تھا اسی کشتی میں سے ایک تختہ اکھاڑا، اپنی پہلے کلاڑی نکالی اور اس کشتی کو ڈیفیکٹو ایک طرح سے کر دیا، اس کا تختہ ہی اکھاڑ دیا اور سمندر میں پھینک دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ ہم جس کشتی میں بیٹھے ہیں اس بندے نے ہمیں بڑے ریسپیکٹفل انداز میں بٹھایا ہے، کوئی کرایہ نہیں مانگا اور آپ نے اس کا تختہ ہی اکھاڑ دیا. اب قرآن میں جو سورہ کہف پڑھنے والے تو یہ آیت جب میں پڑھوں گا تو یاد بھی آ جائے گا. تو قرآن فرماتا ہے اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک کہ تم نے بری بات کی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا حضرت خضر علیہ السلام کے اس فعل پر کلام کیا، ایک کوسچن کریٹ کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ تو کشتی ڈوب جائے گی، سواروں کو تکلیف ہو جائے گی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں ایسا نہیں کروں گا. بہرحال جب تھوڑا آگے گئے تو اب ایک کنارے پہ پہنچے تو ایک نابالغ بچہ تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس نابالغ بچے کا گلا دبایا اور زمین پر پٹک کر بچے کو قتل کر ڈالا. اور جب یہ ہوش ربا خونی منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اب بالکل آپ تاب ہی نہیں لا سکے نا، آپ سے صبر ہی نہ ہوا اور آپ نے اب ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہا. قرآن میں وہ بھی الفاظ موجود ہیں، وہ آیت کیا ہے؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی. حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے معاملے میں صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں پھر آپ بے شک مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، ایک بار پھر مجھے موقع دیجیے. بہرحال اب آگے گئے. اب ایک گاؤں میں گئے تو گاؤں والوں سے کھانا وغیرہ کے لیے ریکویسٹ کی گئی تو کسی نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی، کوئی رسپیکٹ نہیں دی، کوئی آؤ بھگت نہیں کی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم کے ذریعے اس دیوار کو کھڑا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی گاؤں والے کے رویے سے پریشان تھے کہ کسی نے کوئی ہمیں کھانا بھی نہیں پیش کیا، کوئی مہمان نوازی نہیں کی اور ہم نے ان کا کام ویسے ہی کر دیا، دیوار ان کی کھڑی کر دی. تو اب حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے،
یعنی آپ کوئی تو صلہ ان سے لیتے ہیں نا. انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ بھلا بھی نہیں کیا تو دیوار ٹھیک کر دی ہے, تو جناب اس کا کوئی فائدہ لے لینا چاہیے تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ کی میری جدائی کا وقت آ گیا ہے, آپ سے صبر ہوا نہیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے اب جو معاملات بتائے, ناظرین تھوڑی دیر کے لیے جنہوں نے اگر واقعی سورہ کہف کی تفسیر نہیں پڑھی, ان واقعات کو نہیں سنا, تو آپ خود سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو تینوں واقعات ایسے تھے جس پہ آرگیومنٹ بنتا ہے, جس پر اعتراض بنتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح تو سوال کر رہے تھے, اور امیجنیشن اور پرسیپشن بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلطیاں ہیں. لیکن یہ بہت شاندار قرآن کا واقعہ جو میں سمجھتا ہوں شاید کہانی کے پیچھے کہانی سلسلے کے پورے کانسیپٹ کو کلیئر کر رہا ہے کہ ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ جب کوئی اللہ والے ہوں, کوئی اللہ کے نیک بندے ہوں, بزرگان دین ہوں, اولیاء کرام ہوں, ان کا کوئی عمل ایسا ہو جو میری عقل میں نہیں آ رہا, لیکن کیا پتا ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اب ان تینوں باتوں کو ڈیفائن کیا. آپ کہتے ہیں کہ سنو, جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی یا جس کے ساتھ میں نے ایک نقص کر دیا, وہ چند مسکینوں کی تھی, اور وہ لوگ اسی کشتی سے گزر بسر کر رہے تھے. آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا, اور اس نے پلان یہ کیا تھا کہ جتنی کشتیاں یہاں سے گزریں گی اور پوری صحیح سالم ہوں گی نا, پرفیکٹ ہوں گی, میں ان کشتیوں پہ قبضہ کر لوں گا, اور جو ڈیفیکٹو ہوگی اس کو چھوڑ دوں گا. میں نے ایک اس میں نقص اس لیے ڈال دیا کہ ان بیچاروں کی کشتی جو ہے وہ آگے ضبط نہ ہو جائے. اب بتائیے ناظرین, وہ ایک تختہ اکھاڑنا ظلم تھا یا ان کی ہیلپ تھی؟ ٹھیک ہے, ایک بات انہوں نے بتائی. پھر کہا کہ جو لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے, اور یہ بچہ, کیونکہ یہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے حضرت خضر علیہ السلام, تو ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ بچہ, ان کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ معلوم تھا کہ یہ بچہ پیدائشی کافر ہے, اور اس کے والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. یہ بچہ جو کہتا ہے اس بات مان لیتے ہیں, خواہش کو پوری کرتے ہیں. تو مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ان نیک والدین کو بھی کافر نہ بنا دے, ایمان سے ہاتھ ان کے والدین نہ دھو بیٹھے ہیں, اس لیے میں نے اس کے بچے کو قتل کیا اور والدین کو کفر سے بچا لیا. اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی لڑکی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی, یعنی اس کی شادی ایک نبی سے ہوگی, اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا, یعنی بچہ جو پیدا ہوگا وہ اللہ کا نبی بنے گا جو ایک امت کی ہدایت کرے گا. سبحان اللہ, تو یہ بھی بہت بڑی ہیلپ ہو گئی. کہا اچھا وہ پھر دیوار کیوں بنائی؟ تو کہا وہ دیوار سبحان اللہ اس کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی. اچھا, پھر یہ دونوں بچوں کے والدین جو تھے انہوں نے سمجھ لے انتقال سے پہلے ان کا خزانہ جو ہے وہ زمین کے نیچے اس دیوار کے نیچے دبایا ہوا تھا. اگر یہ ابھی دیوار گر جاتی تو وہ جو خزانہ تھا وہ آشکار ہو جاتا, لوگ اس خزانے پر قبضہ کر لیتے. تو دیوار اس لیے کھڑی کر دی کہ بچے جب جوان ہوں تو اپنا خزانہ خود نکال لیں, اس لیے میں نے دیوار کو گرنے سے بچا لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ان بچوں پر. اے موسیٰ آپ یقین اور اطمینان رکھیں, میں نے جو کچھ بھی کیا, حضرت خضر کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ میں نے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن سے واپس چلے آئے. ناظرین یہ واقعہ یقین کریں میں نے پھر بھی بہت شارٹ انداز میں سنایا, آپ خود تفسیر صراط الجنان میں سورہ کہف کو پڑھیں اور پھر اس واقعے کو سمجھیں تو سبحان اللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک حدیث پاک نظروں سے گزری تھی, کچھ اس کا مضمون اس طرح تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اور صبر کرتے نا تو حضرت خضر کے کچھ اور واقعات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے, ہمیں پڑھنے کو ملتے, ہمیں سننے کو, اور ان کے واقعات ہم جانتے. تو یہ کیسے عجیب و غریب واقعات ہیں. انشاءاللہ ان تینوں واقعات پر ہم بات کریں گے ناظرین, اور پھر ماشاءاللہ مبلغین بھی اس پر بات کریں گے. لیکن یہاں کتنا زبردست سبق ہے جو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں نا کہ یار یہ اس گلی میں گیا ہے نا تو یہ یہی کام کرنے گیا ہوگا, یہ اس جگہ اگر کہیں نظر آیا تو اس کی نیت یہی ہوگی, اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مطلب یہی ہوگا. ہم کون ہوتے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے, کیا پتہ ہم بدگمانی کا شکار ہو جائیں اور گناہوں کا انبار لگا لیں. اسد بھائی کیا کہیں گے اس واقعات کے بارے میں؟ جی ماشاءاللہ, آپ نے اس کے ضمن میں کئی مدنی پھول جو ہے وہ آلریڈی بیان کیے. ایک بہت بڑا جو لیسن اس سے ہمیں ملتا ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور ایک مسلمان کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے وہ بھی اس واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ظاہری اعتبار سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, لیکن جو اس کا حکم دینے والا ہے, رب کائنات ہے, جو خالق کائنات ہے, وہ اس کی حکمتیں بہت خوب جانتا ہے. تو ہمیں کسی بھی ظاہری طور پر عقل میں نہ آنے والی چیز کی وجہ سے نہ اسلام کے بارے میں بدگمان ہونا چاہیے, نہ کسی شرعی مسئلے کے بارے میں بدگمان ہونا چاہیے. اور یہ بات تو اتنی واضح ہے, مثال ہے میں کسی چیز کا مالک ہوں تو میں با اختیار ہوں کہ میں اس چیز کو توڑوں, جوڑوں, کسی کو دوں, نہ دوں, یا کچھ بھی میں اس کے ساتھ کروں.
تو میں اپنی اس اختیار کے بارے میں اپنے آپ کو عادل ہی سمجھتا ہوں کہ بھئی میری چیزیں میں جو مرضی کروں. اس کو تھوڑا سا ہم یوں اگر سمجھیں کہ اس پوری کائنات کا جو مالک ہے وہ رب ذوالجلال ہے, وہ خالق کائنات ہے. اس نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر جس کے لیے جو بھی مقرر فرمایا تو وہ عین عدل ہے, اس کا انصاف ہے, اس کا رحم ہے اور اس کا کرم ہے. تو ایک مسلمان کے لیے یہ ساری چیزیں اور یہ قرآن کا جو واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. یوں سمجھیے کہ بہت کھول کر ہمیں مثال دی, آئی اوپنر ہے. اچھا وہ قرآن کے اندر ہے. اچھا یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں نہ ہم شک کر سکتے ہیں, جو خود جو ہے وہ شک سے بالا تر ہے اور سب سے سچی کتاب ہے. یعنی کہ اگر میری کوئی بات ہو تو اس کے بارے میں آپ کلام کر سکتے ہیں, ان کے بارے میں کسی اور کو, لیکن نبیوں کا واقعہ اور قرآن کے اندر اتنا واضح اور اتنا بڑا تینوں واقعات کے اندر جو ظاہر اور اس کا جو باطن ہے, اس کا جو اگر ہم ڈسٹینس دیکھیں اور جو اس کا بالکل دیکھیں تو 180 ڈگری ٹوسٹ ہے, بالکل الٹ ہے, مختلف ہے. تو جب اتنی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں تو ہمارے سامنے تو شریعت کے جو معاملات ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اگر ہم ان واقعات سے صرف ایک یہ چیز بنائیں, اچھا ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کا ایمان نہیں ہوتا, ماشاء اللہ جو بھی مسلمان ہے وہ اللہ کی بات پر, اس کا حکم ماننے پر تیار ہے, جبھی تو مسلمان ہے. لیکن وہ لمحہ یاد کریں جب ہم ذہنی طور پر منتشر الخیالی کا شکار ہوتے ہیں, جب ایمان کہیں جا کر مذبذب ہونا شروع ہو جاتا ہے, زلزلہ آنا شروع ہو جاتا ہے, جب ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جب ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, تو دیٹ از دا ٹائم ٹو بلیو ان اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بھئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن میرے رب کا حکم ہے, آقا کا حکم ہے, تو اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. بہت خوبصورت بات کی کہ ہر بات میری انٹلیکچوئل میں آ جائے, میری عقل میں آ جائے, میں اس کی وجہ بھی جان لوں, یہ ضروری بھی نہیں ہے نا. دیکھیں نا, پہلی کلاس کے بچے کو 10ویں کلاس کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی, میٹرک کرنے والے کو ڈاکٹر کے اصول سمجھ نہیں آتے, کیونکہ وہ اس نے اس لیول پر جا کر اپنی عقل تک پہنچا ہوتا ہے, اس طریقے پر پہنچا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میری میچورٹی لیول ہی وہ نہ ہو کہ میں شریعت کے احکام کو سمجھ سکوں. ہاں بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب ہم کسی واقعی صحیح العقیدہ اور بہترین مفتی کے پاس, بہترین عالم کے پاس جاتے ہیں تو وہ جب مسئلے کا وجہ بتاتے ہیں تو اتنا کلیئرلی سمجھ آ جاتا ہے کہ یار یہ تو کتنی سامنے کی بات تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ حکم کیوں ہے. بعض اوقات معاذ اللہ, پھر وہی والی بات, اسد بھائی والی بات کہ ایک تو علم دین نہیں ہے, پھر زبان کی احتیاط بھی نہیں ہے, تو معاذ اللہ کچھ اسلامی قوانین کوئی مسلمان کہلانے والا ظلم کہہ رہا ہوتا ہے, زیادتی کہہ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان لوگوں میں بیٹھ رہا ہے کہ جن لوگوں نے شریعت کو پڑھا نہیں ہے. تو ہم ہر چیز کو اگر اس طرح کرنے جائیں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی. بہت خوبصورت بات کی کہ ہمارا کام ماننا ہے, ہمارا کام لبیک کہنا ہے, چاہے ہمیں وہ سمجھ آئے یا نہ آئے. اس میں ایک اور بات ہے, مختصر کروں گا, کہ اپنے علماء پر اعتماد رکھیں. آپ یقین کریں ناظرین, آپ کے سامنے اسلام کے بارے میں, شریعت کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی کتنی ہی خطرناک دلیل لے کر آ جائے, اب کم از کم اگر یہ بلیو رکھیں گے نا کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا, لیکن اگر میں مفتی صاحب کے پاس جاؤں گا تو وہ جانتے ہوں گے. بالکل صحیح. آپ جب جائیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ وہ اس کو اتنی آسانی سے حل کر دیں گے, اور آپ کو لگے گا کہ یار میں تو خواہ پریشان ہو رہا تھا. تو اس ڈیوریشن کے درمیان جو ٹائم ہے نا, کہ میں جب تک کسی مفتی کے پاس, کسی عالم کے پاس پہنچا نہیں, اس وقت میرا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نہیں جانتا, اہل علم جانتا. واہ واہ واہ, خوبصورت بات کی, ماشاءاللہ. جی بلال بھائی کیا فرمائیں گے؟ اس واقعے کے اندر ایک بڑا خوبصورت معجزہ ہے جو تفاسیر کے اندر ذکر ہے, اور جو بلدان کی کتابیں ہیں, شہروں کے حالات اور تاریخ پر مشتمل عربی کی کتابیں ہیں, اس کے اندر بھی وہ چیز موجود ہے. وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر ایک آیت مبارکہ کا حصہ ہے, وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا, کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے وہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کر چلے تھے, اور بتایا جاتا ہے کہ وہ مچھلی بھنی ہوئی تھی, روسٹڈ فش تھی, اور وہ اپنے ساتھ, جی ہاں بالکل, کہ جب بھی ضرورت پڑے تو کھا سکتے ہیں اس کو, تو اس کو ساتھ لے کر چلے تھے. تو نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ جس جگہ پر یہ مچھلی جو بالکل تیار ہے کھانے کے لیے, جہاں یہ زندہ ہو جائے, تو وہ مقام ہے خضر علیہ السلام کا. اب بتایا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس مچھلی کا, چونکہ بھنی ہوئی فش تھی, تو اوپر سے جو آدھا حصہ ہے وہ کھا لیا. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک جو فش ہوتی ہے جب وہ بھنی ہوئی ہو اور اوپر سے اس کا آدھا حصہ کھا لیا جائے, اب نیچے کانٹے ہیں اور پھر اس کے نیچے دوسری طرف دوسری تہ اس کی. اب بتایا جاتا ہے کہ وہ آدھی کھائی جا چکی تھی, اب کانٹے ہیں اور اوپر سے اس کا سفید وائٹ میٹ نظر آ رہا ہے. ویسے جس نے ڈنر نہیں کیا اس کو پھر روسٹڈ فش اور اس کا بھی آدھا حصہ کھایا, بارش بھی ہو رہی ہے تو ایک ماحول بھی ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ آدھی کھا لی, اب وہ آدھی موجود ہے, کانٹے بھی نظر آ رہے ہیں, وائٹ میٹ ہے اور پھر نیچے کا حصہ ہے. تو جب وہ اس جگہ پر پہنچے
جہاں پر خضر علیہ السلام کے رہنے کی جگہ تھی، تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے وضو کیا، ان کے وضو کے چند قطرات اس مچھلی پر جو ساتھ بیگ کے اندر جو تھیلے کے اندر موجود تھی، تو جیسے وہ چند قطرات پڑے تو وہ مچھلی اسی ٹائم زندہ ہو کر پانی میں کود گئی. اللہ. اور یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر ان کی ملاقات ہونی تھی، پھر یہ آگے سے واپس اسی جگہ پر آئے تھے. اچھا، یہاں پر علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ وہ جو مچھلی تھی جو آدھی کھائی ہوئی تھی اور آدھی موجود تھی اور وہ زندہ ہو کر پانی میں گئی، وہ اسی طرح آج بھی دنیا بھر کے اندر اسی مچھلی کی اقسام پائی جاتی ہیں. اچھا. یعنی وہ مچھلی کیسی ہے، اس کو اگر آپ نیٹ پر جائیں تو موسیٰ فش لکھ کر بھی اگر آپ ایزیلی سرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا. لوگ یہ اس کے بارے میں ایک یہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا دریا پر، تو اس وقت اس دریا کے اندر جو موجود مچھلیاں تھیں وہ بھی 2 ٹکڑے ہو گئی تھیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ان 2 مچھلیوں کو ملائیں تو وہ بالکل ایسا نہیں لگتا کہ یہ ایگزیکٹلی یہاں سے بیچ میں 2 ہوئی ہوں گی. اب واقعہ کیا تھا، وہ اصل یہ والا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو موسیٰ فش علماء نے بھی لکھا. وہ کیا ہے کہ وہ مچھلی جب زندہ ہوئی تو اسی سے اس کی نسل بڑھی، اور اب آج دنیا بھر کے اندر یہ مچھلی اسی طرح موجود ہے کہ اس کا ایک حصہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو وائٹ وائٹ نظر آئے گا، بالکل باریک جھلی سی، اور دوسری طرف سے بالکل وہ اسی طرح ہے جس طرح ایک مچھلی ہوتی ہے. اچھا، یہاں پر پھر علماء نے فشری میں ملے گی. اب یہاں پہ ایک بار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کو وہ دکھائی گئی تھی. اچھا، مدنی مذاکرے میں، جی ہاں، مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کو ایک بار وہ دکھائی بھی گئی تھی اور اس سے متعلق باقاعدہ سوال بھی کیا گیا تھا. اچھا، علماء یہاں پر ایک بات یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک مردہ، ایک بے جان، بلکہ آدھی کھائی ہوئی وہ باقاعدہ وہاں پر زندہ ہو گئی جہاں پر شہر خضر ہے. جب اس جگہ پر پہنچے وہاں پر وہ زندہ ہو گئی، تو جب مردہ دل شاہ خضر کے دربار مدینے میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ان کو کیسے دل کی زندگی عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، عجائبات سے بھرپور واقعہ ہے. امید ہے کہ ناظرین اچھا اس سے چلیں اس ٹاپک کو آگے کسی اور موضوع کی طرف لے کے چلیں گے. ظاہر بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہاں چلیں ایک اور بات ناظرین ضرور سمجھنے کو مل رہی ہے. جب پچھلے سلسلے میں میری حاضری ہوئی تھی تو ہم نے سورہ کہف کا ایک واقعہ اصحاب کہف کا بیان کیا تھا، اور آج ہم نے یہ مجموع البحرین کا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع. اچھا، حضرت یوشع بن نون بھی اللہ کے نبی ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ جو واقعہ ہے اس کو پڑھنے سے ایک اور چیز، سننے سے ایک اور چیز تو پتہ چلی نا کہ قرآن میں کیسے کیسے عجائبات ہیں، کیسے کیسے واقعات، اور کتنے یوں سمجھے کہ اصلاح کے مدنی پھول بھی ہیں. تو پلیز قرآن سے دوستی کر لیجئے، قرآن پڑھیے، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. کیا ہی اچھا ہو کہ روز ہمارے گھر میں قرآن کی کہانی ڈسکس ہو، قرآن کا ایک واقعہ ڈسکس ہو، انبیاء کی باتیں ڈسکس ہوں، تو یہ کتنا اچھا ہو جائے گا. تو الحمدللہ ہمارے علماء نے باقاعدہ الگ سے، چلیں مچھلی بھی آ گئی دیکھیں ماشاءاللہ، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اسی مچھلی کے بارے میں واقعی تو ایسا لگ رہا ہے کٹی ہوئی ہے، یہ زندہ مچھلی ہے باقاعدہ اسی طرح. اچھا، یہ اسی طرح ہوتی ہے، کیا بات ہے، یہ تو بالکل میرے لیے بھی نئی بات تھی ماشاءاللہ. چلیں سیکھنے کو ملا. تو یہی دیکھیں، یہی مدنی چینل کا فائدہ ہے نا کہ کتنی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ تفسیر قرآن صراط الجنان اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور الگ سے اگر واقعات پڑھنے تو عجائب القرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے، عجائب القرآن و غرائب القرآن. تو یہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب ہے، تو ماشاءاللہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے، dawatاسلامی.net پر آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو قرآن پاک سے محبت کر لیجئے. ونڈرز آف قرآن کے نام سے یہ انگلش میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. عمران بھائی کیا فرمائیں گے؟ اس واقعے کے اندر عبدالحبیب بھائی یہ ایک بات بھی قابل غور ہے کہ وہ یتیم بچے کہ جن کی دیوار کو حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا، تو اس کی وجہ آپ نے ارشاد فرمائی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس وجہ سے ان پر آپ نے مہربانی کی کہ ان کا والد نیک آدمی تھا. والد کا نام جو تھا وہ کاشح تھا، اور فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی 8ویں یا 10ویں پشت میں نیک باپ تھا. ڈائریکٹلی الٹیمیٹ والد نہیں تھا، فوری طور ڈائریکٹ جو ہے وہ والد نہیں تھا، بلکہ دادا، پردادا، تردادا جو بھی بنتا تھا 8ویں یا 10ویں پشت میں جا کر ان کا والد جو ہے وہ نیک تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے نیک ہونے سے اولاد کو فائدہ ملتا ہے. آپ دیکھیں کہ والدین اگر نیک ہوں تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھا جائے تو ان کے والدین کیسے نیک تھے، بڑی ایک ان کی داستان اور جو ہے وہ ان کی پرہیزگاری کتابوں میں ملتی ہے. تو بہرحال ہمیں بھی اس واقعے سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں خود نیک ہونا چاہیے تاکہ ہماری اولاد جو ہے ان کو ہماری نیکی سے برکتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بھائی نیکی کی طرف آ جائیں، زندگی میں تو برکتیں ملیں گی، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی نسلوں میں انشاءاللہ یہ برکتیں نازل ہوں گی. چلیں جناب آپ چلتے ہیں کچھ اور واقعات کی طرف. تو دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. اسد بھائی آپ کیا بیان فرمائیں گے آج؟ جی، ایک واقعہ بہت پہلے کتاب میں پڑھا تھا اور بڑا سبق آموز بھی ہے. کسی کے خاندان کے اندر شادی کی
अनाउंसमेंट हुई, तकरीब हुई, जिस तरह शादी की तैयारियां करते हैं, तो एक कपल था, मियाँ बीवी थे, तो दोनों ने उस शादी की तैयारी की और कोशिश ये की कि हम अपनी जो ताकत है उससे ज़्यादा तैयारी करें। मर्द ने अपने हिसाब से की। वो जो औरत थी, उसकी हमसाई में जो एक औरत रहती थी जो बहुत ज़्यादा मालदार थी, उसकी सहेली होगी, तो उसके पास एक नेकलेस था, एक हार था जो कि बड़ा ही खूबसूरत था। तो इस औरत ने कहा कि बहन, मुझे शादी की तकरीब में जाना है, तो अगर मुझे आरियतन एक दिन पहनने के लिए ये हार मिल जाए तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमसाए हैं। उसने वो नेकलेस जो है उसको दे दिया। बड़ा कीमती और बड़ा ही खूबसूरत नज़र आने में, दिखने में था। वो औरत पहनकर उस तकरीब में चली गई शादी की। शादी की तकरीब में जैसा कि भगदड़ होती है, बाज़ औक़ात रश होता है, जैसे ही तकरीब इख्तिताम को पहुंची और उसकी तवज्जो गई तो उस औरत को पता लगा कि वो जो नेकलेस था वो तो गायब हो चुका है। अब ये मियाँ बीवी दोनों बड़े परेशान कि उस हार का क्या करें और हमसाए को जाकर क्या जवाब देंगे। बहरहाल ये दोनों सुबह होते ही बाज़ार गए और गोल्ड स्मिथ के पास गए, सराफा बाज़ार में, और जाकर कहा कि हमें बेआईन ही उस तरह का, पिक्चर वगैरह दिखाई, हमें ये हार चाहिए, लेकिन इसकी कीमत हम अभी अदा नहीं कर सकेंगे, आपको हम इसकी कीमत जो है वो किस्तों में अदा करेंगे, ताल्लुकात अच्छे होंगे। उसने कहा ठीक है, आप ले जाइए। मिसाल के तौर पर उसकी कीमत जो है वो 10 लाख रुपए थी। इन्होंने उधार वो हार लिया और अपने हमसाए को आकर रिटर्न कर दिया। अल्लाह। अच्छा, उसने यही समझा कि मेरा ही हार है जो ये रात लेकर गए थे, तो आज शाम को जो है वो वापस मिल गया, उन्होंने वो रख लिया। अब ये मियाँ बीवी बेचारे, ज़ाहिर है कि इनकी वो ताकत और वसअत तो थी नहीं। अब उस सराफा को मंथली या 1000, 5000, 10,000 मेहनत करते, इवन के डबल जॉब की औरत घर में काम करने लगी, मर्द जो है वो एक्स्ट्रा काम करने लगा, तो तकरीबन 10 साल की मुद्दत लग गई उस हार की कीमत अदा करते करते। इस कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब 10 साल के बाद ये दोनों मियाँ बीवी बूढ़े हो चुके थे, उनकी भी एज जो है वो ज़्यादा हो चुकी थी। ज़ाहिर है 40 साल की उम्र में अगर ये वाक़या हुआ, अब दोनों ही 50 के होंगे, और जाकर कहने लगी, बहन वो जो हार था ना, हमने तुम्हें लौटा तो दिया था, 10 साल लगे, लेकिन 10 साल उसकी हमने कीमत अदा की। जैसे उसने हमसाई ने सुना तो उसने इससे भी ज़्यादा हैरत की बात कही। उसने कहा, अच्छा कहानी के तुमने जो है इसकी इतनी कीमत अदा की, वो हार तो नकली था। अल्लाह अकबर। अब दोनों जो है वो हैरत के अंदर मुब्तला थे। बहरहाल जो होना था वो तो हो गया। हार वापस मिला कि नहीं, फिर तो ले लेना चाहिए था वापस। अब स्टोरी में जो राइटर है उसने ये आकर जो है ना सबक, अपना मोरल ऑफ द स्टोरी दे दिया। अब अगर इसके स्क्रिप्ट को कोई आगे लिखना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ जी। तो बहरहाल इसमें जो बेसिक लेसन है, 2-3 लेसन हैं, एक मैं बयान कर देता हूँ, बाकी इस्लाम भी इस पर कलाम करें, कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे पास है उतना ही हम दिखाएं। उससे ज़्यादा के लिए अगर हम कोशिश करने जाएंगे तो बाज़ औक़ात बहुत बड़ी ठोकर खाएंगे। अब किसी की गाड़ी ले जाते हैं, गाड़ी लग गई तो उसकी कीमत अदा करना, उसका नुकसान, या तो दोस्तों में दूरी हो जाएगी। दो में से एक चीज़ होगी ना, कि आपने किसी की महंगी गाड़ी शादी के नाम पे ले ली है, वैसे ही घूमने के लिए ले ली, लेकिन अब उसके साथ कोई भी वाकया हुआ है, गाड़ी और भी बहुत सारे मोबाइल ले लेते हैं या कोई और चीज़ कुछ हो गया, तो अब भरना पड़ेगा। अच्छा, नहीं भरेंगे तो दोस्ती से भी गए। बहुत अच्छी आपने बात की। जो मेरे पास है मैं उसी पे ही कोशिश करूँ कि इत्तेफा करूँ। अपना अब्दुल हबीब भाई, आपको मैं एक रियल वाकया बताता हूँ जो हमारे साथ हुआ। एक शख्स मसला पूछने के लिए आया कि एक बंदा जो है ना दूसरे की बाइक लेकर जाता है, और जब वो बाइक लेकर गया तो उसकी बाइक चोरी हो गई। अब उसकी अपनी बाइक तो थी नहीं, वो किसी से लेकर गया था। अब जिससे बाइक चोरी हो गई उसकी अपनी गलती नहीं है, उसने बाकायदा पार्किंग में खड़ी करी, उसकी पर्ची बनवाई और एक सेफ जगह पर उसने पार्किंग करी, नो पार्किंग के अंदर भी खड़ी नहीं करी। बहरहाल फिर भी बाइक चोरी हो गई। अब इस बंदे पर बाइक देना लाजिम है या नहीं है? तो पहले तो मैंने पूछा कि ये वाकया किसका है, तो पता चला कि वो एक सेठ ने अपने मुलाजिम को कहा था कि मेरा ये काम करके आओ। तो उसने कहा कि चलो मैं पैदल जाने के बजाय मेरे साथ काम करने वाली की बाइक है, उससे बाइक लेके चला जाता हूँ और सेठ का काम करके आ जाता हूँ, मैं भी थोड़ा सुकून में आ जाऊँगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। अब वो गया सेठ के काम से, लेकिन बाइक वहाँ से हो गई चोरी। अब वो जिसकी बाइक चोरी हुई वो भी एक नॉर्मल सा आदमी, दूसरी बाइक लेने की हिम्मत थी या नहीं, बहरहाल मैंने पूछा नहीं, लेकिन ज़ाहिर है कि आजमाइश का मामला, महंगाई का दौर, सब कुछ। लेकिन अब
یہ ان تینوں کے اندر سیٹھ اور 2 ملازم، ان کے اندر اختلاف یہ چل رہا ہے کہ اب یہ بائک دے گا کون. تو میں نے اس سیٹھ سے کہا، میں نے کہا اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، یہ بائک 60-70 ہزار روپے کی آئے گی، آپ اللہ کی رضا کے لیے اگر لے کر دے دیتے ہیں، وہ گیا بھی آپ کے کام سے ہی تھا، اس کو جانا چاہیے تھا تو چلو آپ سے پوچھ کر بائک لے کر جاتا، لیکن وہ گیا آپ کے کام سے تھا. مہربانی کر کے اگر اس کے آپ کام آ جائیں اور اس کی جو بائک چوری ہوئی ہے بھلے پرانی ہی دلا دیں، جس کنڈیشن کی تھی ویسی اس کو دلا دیں، تو بیچارے کا جو ہے نا وہ آنا جانا آسان ہو جائے گا. تو یوں بھی کسی کی مہربانی کرنی چاہیے کسی کے اوپر. یعنی وہ ہار تو اگرچہ نکلی تھا لیکن یہ بائک اصلی تھی. ہاں لیکن ہوا کیا، یہ کہانی بھی چھوڑ دیں گے آپ یا بتائیں گے کہ سیٹھ نے کیا کیا؟ دلا دی نا امام صاحب کی بات امام صاحب نے اپنا کام کر دیا. اچھا یہاں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتے ہیں اس میں کہ یہ تو چلے چوری ہو گئی، اس کا شرعی ظاہر ایک مسئلہ بھی ہوتا ہوگا کہ یہ امانت تھی یا یہ جو بھی تھا، لیکن اس میں ایک اور معاملہ پتہ ہے کیا ہے کہ بے دریغ بڑا معاملہ ہے. بائک اگر کسی نے دی ہے تو اب اس کا خیال نہیں رکھنا، پیٹرول ختم کر کے دینا ہے. اچھا وہ غریب بیچارہ جس نے بائک دی تھی وہ اپنی بائک اسٹارٹ کر رہا تو ایک قطرہ بھی پیٹرول نہیں ہے. تو یار جتنا لے کر گئے تھے کم از کم شکریہ، اچھا شکریہ بھی ادا نہیں کرنا. اور اس کے بعد اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی، انسان ہے چلے ہو جائے، ٹوکر لگ گئی، کوئی آپ کا انڈیکیٹر ٹوٹ گیا تو آ کر معذرت کر لیں، اس کی کوئی رقم دے دیں. بعض لوگ تو بتا ہی دیں، بتاتے بھی نہیں ہے. گاڑی لے گئے تو گاڑی کا وہ حال کر کے دیا کہ پتہ نہیں بندہ گاڑی بات پہچان نہیں پاتا. میری گاڑی تھی جو گئی تھی ایک دن کے لیے شادی کا کہہ کر گئے تھے. اچھا ہمارے یہاں تو شادی میں گاڑی سجائی جاتی نہیں صبح تو اس پہ ٹیپیں لگتی ہیں، وہ ٹیپوں سے جو گاڑی کا حال سروس کروا کے آپ واپس دے. دیکھیں آپ جتنے اچھے انداز اور جتنے شکریہ کے ساتھ ادا کریں گے. یعنی مثال کے طور پہ ایسا بھی ہوا کہ ایک صاحب کہیں ٹریول پہ تھے تو کسی فیملی کو کہا کہ بھائی پتہ چلا وہ فیملی ہمارے شہر میں آئی ہے تو کہا میرا ہی گھر یوز کر لیں. پیار تھا آپس میں، کیا میں ہوں نہیں میرا گھر، آپ بیٹھیں مجھے خود. لیکن حضرت اگر آپ کو کسی نے گھر دیا ہے تو واپس جب وہ آئے تو اس کو ایسا تو کر کے دیں جیسا اس نے چھوڑا تھا. اس کو پہلے 3 دن تو گھر صاف کرنے میں لگے، اب بتائیں آئندہ کبھی زندگی میں وہ آپ کو گھر دے گا؟ وہ مجھے ایک واقعہ کتاب میں پڑھا تھا، واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب جو تھے وہ کتاب ان کے پاس تھی نا، کتابوں کے بڑے شوقین تھے، بڑی کتابیں تھیں. تو انہوں نے کسی دوست نے کہا حضرت مجھے کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں. انہوں نے کتاب دی، اب کتاب بڑا دل محبت تھی اس کتاب سے لیکن پھر بھی دے دی. 2-3 دن بعد واپس دی تو کتاب کے اوپر جو ہے وہ چائے کے کپ کے نشانات. یار میری کتاب کا خیال کیا. اگلی بار پھر وہ کتاب لینے آئے تو کتاب بھی دی اور ایک پلیٹ بھی دی کا چائے کا کپ اس پہ رکھیے گا. یہ تو حال نہ کرے نا آپ کسی کی چیز کا. یعنی آپ لے تو پھر مینرز بھی ہونے چاہیے کہ اول تو لینا. سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ یار کسی کا احسان کیوں اٹھائیں. ہمیں کوشش ہونی نہیں چاہیے، وہ سوال والا معاملہ ہی نہیں آنا چاہیے. اور اگر پھر آ گیا ہے نا تو پھر اگلا بولے یار کمال آدمی ہے، یار میری چیز لے کر گیا، اس پہلے سے اچھی صاف کر کے دے کر گیا، کتنا اچھا شکریہ ادا کیا. تو یہ وضاحت ہے. اچھا اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوں گے. میں 2 ایسے شاید یہ تو مجھے لگتا ہے ناظرین کو بھی یاد آ جائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا 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 ہے. ایک جو ہے نا برتن گئے واپس نہیں آئے، فرد کو اپنے گھر لے جاتا تھا، کھلاتا پلاتا تھا اور اسٹے بھی کرواتا تھا. اسی کے مرتبے کا دوسرا شخص تھا، اس کو نہیں لے جاتا تھا. اچھا اس کو فیل ہوا کہ یار یہ ہر دوسرے دن اس کے ساتھ ہوتا ہے، مجھے اس نے کبھی دعوت نہیں دی. اچھا مجھے اس نے خود واقعہ بتایا جو مبتلا ہے. تو اس نے کہا اسد بھائی میں اس کو کیسے سمجھاؤں، مروت کا تقاضا ہے. کہ ایک دفعہ اس کو گھر لے کر گیا تھا اور جو آپ نے بات کہی بولا وہ حال کیا تھا، تو اب میری ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو میں اپنے گھر لے کر جاؤں. کتنی ایک عجیب سی بات، اپنا وقار ہی بندہ کھو دیتا ہے. بہت کئی بار ایسا ہوتا ہے عبدالحبیب بھائی کہ یہ جو گاڑی والا ہوتا ہے اس نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ وہ اپنے بچوں پہ کم خرچ کرتا ہے، اپنی گاڑی کو زیادہ کریز ہوتا ہے. کریز ہوتا ہے گاڑی کو صاف ستھرا رکھنے کا، چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے کا، اس کو جو ہے وہ خوشبودار رکھنے کا، اس کو جو اس کی صاف صفائی کا پورا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے. تو ہمارے ایک دوست کے ساتھ واقعہ ہوا کہ اب اس کے اتنے کلوز دوست کی شادی تھی کہ اب اس نے جب مانگا تو وہ منع بھی نہیں کر سکا، لیکن بس اس نے نہ چاہتے ہوئے مجبوراً جب گاڑی دے دی. اچھا گاڑی دے دی، اب اس نے گاڑی کا وہ حال کیا، اس گاڑی کے اندر بچوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا فیملی کے ساتھ. جب یہ لے کر نکلا تو اب اس کے اندر بچوں نے کھانا کھایا اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ 3 دن تک صرف اس کی گاڑی کی جو ہے نا وہ کلیننگ والی اس کی جو اندر کلیننگ کی گئی تھی اس کی اسمیل نہیں گئی. ایک بار وہ گوشت بانٹنے کے لیے ایک دوست کسی دوست کی گاڑی قربانی کی کھالے جمع نہیں کی، 3 سال تک 1 سال تک خوشبو نہیں جاتی. وہ کہتا رہا 3 سال تک اس میں سے جو ہے نا اس کی اسمیل بس جاتی ہے. ہاں تو یہ سب چیزوں کا خیال ناظرین رکھنا چاہیے، اس سے ہم اپنی قدر. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتے ہیں. امیر اہل سنت سے ایک بات سیکھی تھی کہ جب کسی کے گھر قیام کرے نا، یہ آپ کا ایک طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے. جی
آپ دیکھیں نا جس نے آپ کو اپنے گھر میں قیام کروایا ہے اس نے تو آپ کو عزت ہی دی ہے نا. اچھا اس کے گھر والے بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی کھانا پیش کر رہے ہیں. اب آپ اس کمرے سے نکلتے ہیں نا تو اس کے بعد بہت پیاری بات سیکھنے کو ملی. نگران شورا کے ساتھ کئی ٹریول کیے ہیں تو بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر رکتے ہیں نا اور ہم کمرے سے نکلتے ہیں نا تو اب گھر والے کمرے میں داخل ہوتے ہیں, صفائی ستھرائی دی. یہ میرا اور آپ کا تعارف ہے کہ یہ جو بندہ کمرے سے نکلا ہے نا یہ کیسا تھا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بیڈ شیٹ ٹھیک کر دیں, بلینکٹ ٹھیک کر دیں, بلکہ میں نے دیکھا ہے نگران شورا کو اور امیر وہ کمرے پہ کچھ خوشبو بھی لگا دیں کہ جب باہر والا اندر آئے تو پہلا اس کو جو وہ ملے نا کیا کہتے ہیں گلانس, جو پہلی اس کا تعارف کیا خوشبو آ رہی ہے. یار کیسا خوشبو والا کوئی تھا جو آیا تھا کمرے میں, کمرہ سلیقے سے, اور کمرے کا حال ادھر جناب, بیڈ گدا ادھر تو بیڈ شیٹ ادھر تو تکیا ادھر. اچھا اسی طرح واش روم, آپ کسی کے واش روم کو یوز کر رہے ہیں تو باہر نکلے تو پتہ ہی نہ چلے کسی نے یوز کیا ہے, یا ایسا نہ ہو کہ اگلا اندر جانے میں ڈر رہا ہو. تو یہ حال ہمارا نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ جو واقعہ, میں ایک اور واقعہ جو حقیقی واقعہ ہے اور میرے پاس کا کلائمیکس بھی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ دونوں نے تو آدھی میں کیونکہ واقعہ میرے ایک جاننے والے کے ساتھ ہوا. آپ کا اسکرپٹ پورا ہے؟ آپ پورا اسکرپٹ ہے کیونکہ واقعہ وہ بڑا. اچھا یوسف بھائی جانتے ہیں, شاید ان کو واقعہ نہیں پتا مگر اس بندے کو جانتے ہیں, بہت بڑے, اللہ نے ان کو بہت نوازا اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی بہت کرتے ہیں. اچھا وہ اسلام بھائی بڑے کمال کے, مدینے سے محبت ان کی اور بڑا مزہ آتا ہے ان سے بات کرنے میں, بہت بڑے کاروباری ہیں, بیرون ملک میں رہتے ہیں. ایک دن مجھے ان کا فون آیا. اچھا نارملی ان کے فون کم آتے ہیں, سال میں 1-2 بار بات ہوتی ہے, تو وہ فون پہ رونے لگے. اچھا میں نے کہا اللہ خیر کرے کیا ہو گیا. کہہ رہے حبیب بھائی میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں, دعا کروانی ہے. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے ہمارے پڑوسی نے اس بیرون ملک میں کئی سفر پر جا رہے تھے, ایک بیگ ہمارے پاس رکھوایا کہ ہمارا بیگ رکھ لیں, ہم ٹریول پہ جا رہے ہیں. تو بیگ میں نے رکھ لیا. اچھا تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ واپس آئے تو کہا وہ ہمارا بیگ, تو ہم نے بیگ ڈھونڈا تو وہ بیگ گھر میں ملے نا. ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو کہا یار معاف کرتا, بڑے پیسے والے جو وہ علاقہ بھی امیر لوگوں کا ہے, تو ایک بیگ ہی تھا نا. تو کہا نہیں حضرت اس میں $1 ملین کا زیورات تھے. اللہ, اور $1 ملین, یعنی پاکستانی 30 کروڑ روپے. تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھائی ہم تو, ہمارے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. اور ہم نے جناب سارے گھر کو چیک کیا. بولا وہ میرا رو پتہ ہے کیوں رہا تھا, بولا میرا پڑوسی میرے گھر میں پولیس لے کر آیا. مطلب میں اس بندے کی پریسٹیج جانتا ہوں, یعنی وہ بہت عزت والے لوگ ہیں. کہہ رہے میری کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا, اور انہوں نے اس طرح میرے گھر کو چیک کیا جیسے میں کوئی چور ہوں. لیکن اگر ان کو یہ پیسے, اتنا قیمتی بیگ دینا تھا تو مجھے بتاتے تو صحیح کہ بھائی یہ اتنا قیمتی ہے تو میں کسی لاکر میں رکھتا, یا میں رکھتا ہی نا جی, کہ بھائی میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے سنبھالوں. اور وہ خود حیران ہے کہ ایک بیگ میں اتنا سونا یا اتنا کیش کے جو بھی تھا کیسے آ سکتا ہے. اب وہ سارے شکوک و شبہات شروع ہو گئے. مگر آپ یقین کریں پھر میری 4-6 مہینے بعد پھر بات ہوئی. کہتے میں نے پیسے بھرے سارے. ہاں کہہ رہے میرے ساتھ تو انہوں نے باتیں ایسی کرنا شروع کر دی. تو میں نے کہا کیا ہوا, میں تو فون بات ہوئی, میں نے کہا کیا ہوا آپ کو مل گیا. کہتے نہیں بس نہیں ملا حضرت, وہ تو باتیں ایسی کی, میری عزت کا سوال تھا, میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے سارے پیسے بھر دیے. اللہ مجھے اور دے دے گا. لیکن میں حیران کہ یار آپ اگر کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز رکھوا رہے ہیں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے. اور یہ تو اچھا آدمی تھا, پتہ نہیں یہ اس پر ذمہ داری بنتی تھی نہیں, لیکن وہ کہتا ہو سکتا ہے میرے گھر سے کسی نے چور, میں بھی سفر پر گیا تھا, میں بھی بیگ ویسے ہی رکھ دیا جتنا میرا اپنا سامان رکھتا ہوں وہی رکھ دیا. تو یہ واقعی ایسی چیزیں ہیں جس پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. یعنی آپ دونوں کے واقعات سے جو مجھے ایک بات سمجھ آئی جی وہ یہ ہے کہ وہ جو نیکلس تھا اس کے بارے میں جنہوں نے لیا ان کو علم نہیں تھا, لیک آف نالج. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی جن صاحب نے بیگ رکھا ان کا بھی لیک آف نالج ہے. تو دونوں نے جو نقصان اٹھایا ہے وہ لیک آف نالج. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. علم کی کمی کی وجہ سے انہوں نے اپنے 10 سال ضائع کر دیے اور یہاں 30 کروڑ ضائع ہو گئے. تو علم کی کمی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی دنیا برباد ہوئی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے آدمی کی آخرت برباد ہو. اللہ اکبر. اللہ حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی شخص اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یعنی کوئی ایسا کلمہ کفر نکل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کافر ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ لیک آف نالج کی وجہ سے. دونوں صورتوں میں بربادی ہے. دونوں صورتوں میں بربادی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے, اور اگر دنیا کا علم نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن علم دین کا علم جو ہے وہ ایمان برباد کر سکتا ہے. جی وہ ایمان برباد. بڑی خوبصورت. دیکھیں کہاں سے, یہ بھی علم والوں کی بات ہے نا. دنیا کا نقصان تو فلفل ہو سکتا ہے اگر ایمان چلا گیا. اور اچھا یہاں میرا خیال ہے ایک بات ہم سب کو جو مورل آف دا سٹوری یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی شخص کوئی امانت رکھوائے یا ہم اس سے کوئی چیز لیں تو اس کی پوری ڈیٹیل, بالکل اس کی مالیت کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بڑی مصیبت میں. اچھا اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا, میں نے اس کو تو اپریشیٹ کیا. میرا جاننے والا ہے, مجھے کسی چیز کی واقعی حاجت تھی,
تو میں نے اس کو کہا کہ یہ چند دنوں کے بعد میں ریٹرن کر دوں گا. تو اس نے دیتے وقت ساری ڈیٹیل مجھ سے شیئر کی اور بڑے اچھے طریقے سے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی بے اعتباری والی بات ہو, لیکن اس نے ڈیٹیل شیئر کی. ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پریویس واقعہ ہوا ہو, یار یہ تو اتنے کی تھی نہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں اب یہ اچھا پھر بعد میں آپ بالکل مختلف ہو جائیں گے. اگر آپ نے لیتے وقت ڈیٹیل شیئر کر دی اور اس نے بھی بتا دیا تو دونوں سیف سائڈ پہ ہوگا نا, ون ون سچویشن ہوگی کہ کل اگر واقعی مسنگ ہوتی ہے تو مجھے پتا ہے اب آپ والی سٹوری کے اندر تو وہ بیچارہ دیکھ کر بھی یہ اس کے ذہن میں ہوگا نا کہ یار پتہ نہیں تھے بھی یا نہیں. یہ کتنی بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے. یہ باقی تو یہ دونوں طرف سے ہو تو ایکسپیرینس بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو پوری زندگی یاد رہتے ہیں, لیکن ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جب تک ان کے ساتھ بیتتی نہیں ہے نا اس کو مانتے بھی نہیں یار ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. بھائی کسی کے ساتھ ہو گیا ہے تو آپ اس سے سبق لینا اور آپ سیکھ لیں اس سے. بلال بھائی آپ کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ آج ایک مختصر سی ایک شارٹ سٹوری ہے, وہ صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں, اور ان کے والد جو حضرت زید بن حارثہ ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. اور وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے زید, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا پیار کرنے والے تھے اور بڑی ان کی خدمت کیا کرتے تھے, اور اس حوالے سے آپ کا بڑا شہرہ تھا. تو بتایا جاتا ہے کہ جس زمانے میں آپ موجود تھے اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, آپ اس وقت امیر المومنین تھے. تو اس زمانے میں بتایا جاتا ہے کہ کسی وجہ سے جو کھجور کے درخت تھے وہ بڑے مہنگے ہو گئے, اور اتنے مہنگے ہوئے, اتنی ان کی قیمتیں بڑھیں کہ وہ ایک کھجور کا درخت 1000 درہم کا ہو گیا. یعنی اگر وہ پاکستانی کرنسی کے مطابق آج کے دور میں اس کو اگر کنورٹ کریں تو تقریباً اپروکسیمیٹلی 8 لاکھ روپے بنتے ہیں, کہ 8 لاکھ روپے تک کا تقریباً ایک کھجور کا درخت بن گیا اس زمانے میں اتنا مہنگا 1000 درہم کا. تو بتایا جاتا ہے کہ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کو کاٹنے میں مصروف ہیں, کھجور کے درخت کو. اب لوگوں نے دیکھا تو پریشان ہوئے کہ 1000 درہم کا درخت ہے اور یہ اس کو چیر رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, کس وجہ سے؟ تو کہا جی اس کے اندر سے ایک گوند نکلتی ہے, کھجور کے درخت سے گوند نکلتی ہے, مختلف چیزوں میں کام آتی ہے, بیرون زخموں کو بھی اچھا کرتی ہے. تو کہا کہ وہ گوند نکال رہا ہوں, وہ مجھے چاہیے. تو کہا کہ آپ کو نہیں پتا یہ کھجور کا درخت اس وقت اس کی قیمت 1000 درہم ہے, اور یہ جو گوند آپ کو چاہیے اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ 2 درہم ہے. تو آپ 2 درہم کی چیز حاصل کرنے کے لیے 1000 درہم کی چیز کو کاٹ رہے, چیر رہے. تو آپ نے کہا بات دراصل یہ ہے, میں تو جس سچویشن میں ہوں, اگر وہاں پر 1000 درہم کیا 1 لاکھ درہم بھی ہو تو میں وہاں پر اس درخت کو بھی چیرنے میں پسو پیس سے بالکل سوچوں نہیں وہاں پر. میں کہا وجہ کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے میری والدہ نے آج مجھ سے فرمائش کی ہے کہ بیٹا مجھے جو کھجور کے درخت کی گوند ہے جو چربی جیسی سفید دکھتی ہے مجھے وہ کھانی ہے. تو کہا کہ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی, مجھے پتہ تھا کہ یہ کھجور کے درخت سے مل سکتی ہے. اب بھلے اس کی قیمت 1000 درہم ہو اور جو حاصل ہونا ہے وہ 2 درہم کا ہو, لیکن چونکہ میری ماں کی خواہش ہے لہٰذا میں نے وہاں پہ پورے کے پورے درخت کو قربان کر دیا. اب آپ کی دیکھیے کہ والدہ نے ایک چیز کی خواہش کا اظہار کیا, اور ایک بیٹے صحابی رسول ہیں, سبحان اللہ الکریم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں اور ان کی تعلیمات کے مظہر ہیں. آپ نے وہاں پر کس قسم کا انداز اپنایا؟ میں پچھلے دنوں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا. ایک بڑا خوبصورت واقعہ میرے لیے پہلی بار پڑھنے میں آیا. بتایا جاتا ہے کہ اب آپ بھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب آپ کی والدہ ہیں, وہ نہ ماں ان جیسی نہ بیٹا ان جیسا. تو کہتے ہیں کہ بڑا ادب کیا کرتے تھے, بڑی خدمت کیا کرتے تھے. ایک بات تھی کہ جب کھانے کا وقت آتا تھا تو امام حسن کوشش کرتے تھے کہ والدہ کے ساتھ کھانا نہ کھائیں. اچھا. تو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ والدہ کے ساتھ کھانا, اور والدہ بھی خاتون جنت, وہ کھانا بچے والدہ خود بھی پسند کرتی ہے کھانا کھائے. وہاں کا صرف ایک بات ہے, وہ خوف ہے, وہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھوں تو کھانے کا کوئی عمدہ حصہ ان کی نظر میں آیا ہو اور اس پر میرا ہاتھ پڑ جائے, یا وہ کسی عمدہ حصے کی طرف ہاتھ بڑھانے والی ہوں تو ان سے پہلے میرا ہاتھ اس چیز پر چلا جائے اور یوں میں کھا لوں تو بولا کہ پھر مجھے مزہ نہیں آئے گا, وہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی. تو آپ اس وجہ سے اوائڈ کرتے تھے کہ آپ اپنی جو والدہ ہیں وہ جتنا اپنی مرضی کے مطابق کھانا ہے, اچھے انداز میں کھانا ہے, وہ کھا لیں. میں جب بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا اس واقعے کے تناظر میں تو وہاں پر بڑے خوبصورت واقعات مجھے ملے. ایک واقعہ ایک بزرگ کو مجھے یہ ملا, بتایا جاتا ہے ان کا نام تھا ذبیان ابن ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ اپنی والدہ کے اتنے فرما بردار اور والدہ کی ایسی خدمت کرنے والے تھے. بتایا جاتا ہے کہ بازار جاتے تھے خود
اور سبزیاں خریدتے تھے، اور سبزیاں خرید کر لانے کے بعد ان کو صاف ستھرا کر کے دھو دھا کے پھر والدہ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے. یہاں تو ہے نا کہ بعض اوقات سبزیاں خریدنا بھی خاتون کا ہی کام ہو رہا ہوتا ہے گلیوں کے اندر سے، اور پھر باقاعدہ اس کو صاف کرنا بنانا ساری چیزیں تو باقاعدہ یوں کر کے پیش کرتے تھے. اور کہیں سفر پہ جاتے تھے کسی صحرا میں، کسی میدانی علاقے کے اندر، تو وہاں پر آپ پہلے زمین میں گڑھا کرتے تھے، ایک بڑا گڑھا، اور بڑا گڑھا کرنے کے بعد ایک کھال کا خیمہ اس کے اوپر لگاتے تھے اور خیمے کو گیلا کرتے تھے. اور جب ہوائیں چلتی تھیں تو اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. جب وہ ٹھنڈا ہوتا تھا تو پھر اپنی والدہ سے کہتے تھے کہ آپ یہاں آ کر اس ٹھنڈے خیمے کے اندر آرام کریں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ بڑے ایک مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق تھا. وہ بتاتے تھے کہ میری والدہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا جب تیری تعلیم مکمل ہو جائے نا، غریب لوگ تھے، تو کہا بیٹا جب تیری تعلیم مکمل ہو جائے تو اتنا کرنا کہ مجھے ایک کمرہ دینا، اس میں مجھے اے سی لگا دینا، اور ایک مجھے چھوٹا فریج دینا. بیٹا میں ٹھنڈا پانی پینا چاہتی ہوں، ٹھنڈی ہوا میں رہنا چاہتی ہوں. اب وہ بتاتے ہیں کہ میں اس قابل ہوتا، میری پڑھائی مکمل ہوتی، میں اخراجات ایسے کر پاتا. اس سے پہلے والدہ دنیا سے چلیں گئی، تو وہ کہتے ہیں آج بھی جب کبھی میں کسی ٹھنڈی ہوا والی جگہ پہنچتا ہوں، ٹھنڈا پانی پیتا ہوں، تو مجھے ہمیشہ اپنی وہ والدہ یاد آتی ہیں. تو ہمارے گھروں میں اگر دیکھیں جو ہماری والدہ ہیں، وہ زندگی بھر کھانے پکا پکا کے ہاتھوں پہ جھریاں آ گئیں. اور ہم یہ دیکھیں کہ اکثر جو ان کا کھانا ہوتا ہے نا، وہ یا تو ہڈیاں صاف کرنا ہوتا ہے یا پلیٹیں صاف کرنا ہوتا ہے. میں نے سنا ہے. اور جی ہاں بالکل. اور اس طور پر اگر دیکھا جائے تو کبھی ایسی بھی کوشش کریں کہ جانیں کہ آپ کی والدہ کس چیز کو کھانے کو پسند کرتی ہیں، اور اس ڈش کا پھر باقاعدہ اہتمام کیا جائے. اولاد مل کر وہ ڈش یا تو تیار کر لے یا ارینج کر لے، تاکہ کبھی اس طور پر والدہ کی بھی دلجوئی ہو، چونکہ وہ فری آف کاسٹ. یعنی اگر کہا جائے کہ آپ جو کھانا والدہ ہماری تینوں ٹائم بنا رہی ہوتی ہیں، آپ یہ تینوں ٹائم کا کھانا کہ باہر سے بنوا لیں اچھی جگہ سے، کوالٹی والا، تو جتنا پوری زندگی کا کھانا بنے گا، 30 سال کھلایا، 40 سال کھلایا، 20 سال کھلایا، تو شاید اگر وہ اس کی قیمت لیتی پکانے کی گھر پر تو شاید اپنا کوئی محل کھڑا کر لیتی. لیکن انہوں نے یہ فری آف کاسٹ ہمارے لیے کیا. صرف اللہ ان کو جس کی بلال بھائی صرف کھانا نہیں ہے، ماں نے تو اپنی کتنی آرزویں، کتنے کپڑے، کتنے جوڑے، کتنے چپل، کیا کیا قربان نہیں کیا ہوگا. بتایا تھوڑی ہمیں ہیں. ہم نے کبھی بچپن میں کہہ دیا ہوگا کہ یہ والا کھلونا لینا ہے، تو امی ابو نے ہی سوچا ہوگا کہ آج ہم نے نہیں کھانا یا ہم نے یہ چیز نہیں لینی، بچے کے لیے لینی ہے. ہو سکتا ہے کئی عید ایسی گزری ہوں گی جس میں ہماری تو اوپر سے نیچے ساری شاید نئی چیزیں آ گئی ہوں گی، امی ابو نے وہی پہن لیا ہوگا. تو یہ تو اتنی چیزیں ہیں بچپن میں پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں یہ سب جب آپ ماں باپ خود بنتے ہیں نا، اور جب اپنی اولاد کے لیے یہ ساری قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت احساس ہوتا ہے. بہت ساری باتیں تو والد بننے کے بعد ہی پتہ چلا، والدہ بننے کے بعد ہی شاید پتہ اللہ کرے پھر بھی چل جائے. اور دوسرا جو یہ انہوں نے بات کی نا بلال بھائی نے، کہ یہ واقعی کسی طرح پوچھنا چاہیے. ماں نہیں بتاتی. ورنہ واقعہ میں نے بتایا تھا کہ دو دوست بیٹھے تھے، تو کسی نے کہا آپ کی والدہ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کتنی دیر سوچتا رہا پھر رونے لگا. کہتا ہے میری ماں کی فیوریٹ ڈش تو بچا ہوا کھانا ہے. وہ ماں ہمیشہ ہمیں بھی یہ کہتی رہی، بیٹا تم کھا لو بچ جائے گا. اچھا وہ زیادہ نکالتی تھی، امی اتنا نہیں کھاؤں گا بیٹا، تم کھا لو بچ جائے گا میں کھا لوں گی. یعنی ہم سب نے کھا لینا ہوتا تھا. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے ٹھنڈا ہو گیا ہے، وہی کھانا ہے ماں نے. یار کبھی یہ نہیں کہا. اچھا یہ بہت کم موقع، میں تو سمجھتا ہوں یہ جو واقعہ ہے نا صحابی رسول کا، یہ لاٹری ہے کسی کے لیے کہ ماں یہ بتا دے مجھے کیا پسند ہے. ماں کبھی کہہ دے نا مجھے یہ والی آئس. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. اچھا وہ تو صحابی رسول ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا ماں کی کیفیت کو ہم بھی سمجھتے ہیں. اگر اس ماں کو یہ پتا ہوتا نا کہ یہ 1000 درہم کا درخت ہے، کبھی بھی ماں فرمائش نہ کرتی. ہماری ماں نے ہم سے جب بھی فرمائش کی نا کوئی سستی چیز کی کبھی کوئی مہنگی چیز نہیں مانگتی. بس اس کی بھی پوری ہو جائے. اچھا اس کی جیب دیکھ کر ہی یہ والے چل آئس کریم لے آنا، چل یہ والا فروٹ، باقی کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو. یار کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ والدہ کا جی چاہا ہے، ہاں، اور والدہ نے فرمائش کر بھی دی، اور پتا چل گیا نا کہ یہ اتنی قیمتی ہے، اتنی مہنگی ہے، ماں کہے کہ نہیں بیٹا چھوڑ دے، وہ میرا جو ہے نا میرا بہانہ بھی ایسا کرے گی کہ ہمیں لگے گا کہ ہم گڑبڑ نہیں کر رہے، ماں نے ارادہ ہی تبدیل کر دیا. کمال ہے ناظرین. یہ اچھا یہ نعمت آپ کے پاس موجود ہے. اچھا پھر ماں کے لیے قربان کرنا، یہ بھی ایک معاملہ اب تو بدقسمتی سے ایسا ہو گیا کہ ماں سے ساری زندگی قربانیاں مانگی کہ یہ پکا دو تو یہ لا دو، اور جب ماں کو ضرورت پڑی تو ہم ماں کے لیے کوئی چیز قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں نے دیکھا ہے یوسف بھائی، آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم سب نے دیکھا ہوگا، جن لوگوں نے اپنی ماں کی دعائیں لے لی نا ساری زندگی. ابھی تو ہم نے سنا نا کہ 8 پشتوں پرانے والد کا بچوں کو صلہ ملا. یہ جس نے اپنی موجودہ ماں، اس کی دعا لے لیں آپ اس کی زندگی میں. اور ہمارے ماں باپ، ایک بزرگوں سے ایک بات ہوتا ہے کہ ماں باپ کو خوش جانے دینا. وہ اگر تم سے خوش گئے نا پھر اگلی ساری زندگی خوشی گزرنی ہے. مجھے یاد آیا، صبح آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑی شخصیت ہے کراچی کے، بہت بڑے بزنس مین، یعنی ان کی اپنی ماں سے محبت کے واقعات مشہور ہیں. یعنی آج بھی وہ ان کی والدہ چلی گئی ہیں لیکن آج بھی اپنی والدہ کے لیے کروڑوں روپے سالے سے آپ پہ خرچ کرتے ہیں. تو اس زمانے میں ان کے واقعات ہم نے ایک سنا تھا کہ وہ بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں.
ایک بار وہ میں نے سنا کہ وہ ان کے کچھ کنٹینرز بڑی تعداد یعنی آج سے میں 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 25 سال پرانے یہ کروڑوں روپے تھے, تو آج کے تو پتہ نہیں کتنے پیسے ہو گئے. تو امریکہ میں ان کے کنٹینرز جو ہے نا وہ پھنس گئے تھے کسی وجہ سے, تو ان کو جانا تھا, بات کرنی تھی, نیگوشیٹ کرنا تھا, وہ مال بیچنا تھا, ٹینشن تھی. یہ امریکہ پہنچے اور جیسے ہی ایئرپورٹ پہ پہنچے تو پہلا فون ماں کو کرتے تھے, تو ماں کو فون کیا, تو ماں سے بات کرتے کرتے ماں کو کھانسی آ گئی. تو ماں بولا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بولا بس بیٹا تھوڑا سا ایسا کچھ ہے. فون کیا اپنے ٹریول ایجنٹ کو, واپسی کی ٹکٹ کر دو. تو اس کے تمام لوگوں نے کہا, جو اس کی اسٹاف تھا, سر آپ کے کنٹینر, بولا سارے پانی میں ڈال دینا, میں واپس اپنی ماں کے پاس جا رہا ہوں. سارے کنٹینر چھوڑ کر وہ اپنی ماں کے پاس آ گیا بندہ. اللہ نے وہ کام بھی سیدھے کر دیے, بہت اللہ نے نوازا ان کو. مگر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماں کی خوشی, والدین کی خوشی, پھر دنیا کی چیزیں نہیں دیکھنی ہوتی, کیونکہ یہ راضی ہو گئے نا تو پھر رب بھی راضی, اور پھر سارے کام سیدھے ہو جانے. ہم ماں کو جب یہ بتانے لگتے ہیں نا کہ ماں میں تمہارے ساتھ ٹائم گزاروں گا تو میرا بزنس چلا جائے گا, میں آپ کو ٹائم دوں گا تو میرا, کئی لوگ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں وہ ماں باپ کے پاس نہیں آ رہے نا, کیوں نہیں آ رہے؟ اسے بہت بڑی تعداد یہ کہتے ہیں ہمارا جاب ہے, ہمارا کاروبار ہے, ٹائم ہی نہیں ہے, اب آپ اپنا سسٹم خود چلا لو. دیکھیں ماں باپ چلے گئے نا تو پھر ماں باپ نہیں ملیں گے, پیسے پھر مل جائیں گے, نوکریاں پھر مل جائیں گی, چیزیں پھر مل جائیں گی. میں یقین کریں ان بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اپنے ماں باپ سے دور رہتے ہیں. خدا کی قسم, یہ میں آپ کو دل کی آواز کہہ رہا ہوں, جب وہ چلے جائیں گے نا آپ کو اتنے یاد آئیں گے کہ یار تھوڑا اور وقت گزارتا. میں کبھی رات کو ان کے ساتھ بیٹھتا, کبھی دن کو ان کے ساتھ بیٹھتا, کبھی ان کے پیر دباتا, کبھی ان سے باتیں کرتا. اچھا باتیں بھی بالکل ان کی سادہ ہوتی ہیں. ایسا پرابلم یہ ہو گیا ہے, ایک جو جنریشن گیپ آ گیا نا, ہمیں ماں باپ کی باتیں بھی مزہ نہیں دیتی نا. اب ماں جب بھی بات کرتی ہے اپنی پرانی اپنی سہیلی کی بات, اب ایک بار وہ اگر ماں گئی ہے مدینہ شریف تو ہر بار وہی واقعہ سنائے گی. اچھا اپنے بچپن کی باتیں سنائے گی. ہم کہتے ہیں کوئی آئی فون کی بات کرو, کوئی نیوز ٹیکنالوجی کی بات کرو. اب تو شاید بچے ماں باپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سمجھاتے ہوں گے, ماں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی. تو یہ نہ کریں, ماں باپ سے ماں باپ کی باتیں کریں. جب ہم بچے, اچھا اس کا بہت پیاری بات یوسف بھائی نے کہی, ہم اپنے بچے سے کون سی بات کرتے ہیں؟ اپنے بچے سے بچے کی بات کرتے ہیں یا ہماری بات کرتے ہیں؟ بچہ اسکول کی باتیں بتاتا ہے نا, میں اسکول میں یہ ہوا, وہ مجھے پڑوسی نے یہ کر دیا, تو امی نے کھانا یہ بنا. اچھا ہم ہنس بھی رہے ہوتے ہیں, مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو جس طرح بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کی باتیں سن کر, جتنا آپ بچے کی باتیں میں انٹرسٹ لیں گے اتنا بچہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگا. بالکل اسی طرح ہاں اگر ماں باپ کی کوئی باتیں غیبتوں والی یا گناہوں والی ہے تو وہ اچھے انداز میں ٹرن اراؤنڈ کر دیں, ورنہ ان کے مزاج کی باتیں کریں. بلکہ مزہ آتا ہے کبھی کبھی نا بزرگوں کو جا کے کہنا ذرا وہ والا واقعہ پھر سنائیں, ان کی آنکھوں میں چمک آ جائے گی نا کہ مجھے دوبارہ موقع مل رہا ہے, میری اسی پیشن کے ساتھ, بھلے 50 بار سن چکے ہوں گے, خون بڑھ جاتا ہے, وہ مزہ آئے گا ان کو. بلکہ روایتوں میں یہ مضمون ہے نا کہ اس سے, یعنی حدیث پاک یہ روایت میں نے پڑھی تھی کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھو اور تمہاری وجہ سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, تمہاری وجہ سے ان کے چہروں پہ خوشی داخل ہو جائے. یعنی آپ کو ایسی بات کریں جو وہ مسکرانے لگیں, وہ ہنسنے لگیں, بس تمہارے ماں باپ خوش ہو جائیں گے, تمہاری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. جی بڑا ٹچی ٹاپک آ گیا ویسے, ایوری بڈی ہیو اے تھنگ ٹو سے. یا یعنی آج کل سب سے جو اہم چیز ہمارے پاس, سب سے قیمتی چیز ہے, وہ ایک ہے وقت اور ایک ہے پیسہ. وقت اور پیسے کی آپ ایک پرائیورٹی لسٹ بنائیں, اور اس لسٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کو پرائیورٹی دے رہے ہیں. ہم نے جو اپنے اساتذہ سے سنا اور دیکھا ان کا طرز عمل, کہ ان کی پرائیورٹی لسٹ میں سب سے اوپر ان کے والدین ہیں. اب جیسے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ, بالکل دیکھا ہے میں نے بھی, وہ فرماتے ہیں کہ میں پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے, اور اس لسٹ میں ٹاپ آف دی لسٹ میرے والدین ہیں. بیوی پر, بچوں پر, دیگر چیزوں پر میں بعد میں خرچ کروں گا, سب سے پہلے میں اپنے والدین پر خرچ کروں گا. اور اب اللہ ان کے والد کو جنت نصیب کرے, وہ اس دنیا میں نہیں رہے, تو اب ان کی لسٹ میں یقیناً ان کی والدہ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. اور والد صاحب کا ایصال ثواب بھی ہوگا, جی, جو اس کے لیے بھی خرچ کرتے ہوں گے. جی یقیناً. اچھا ٹائم میں بھی ایسا کرتے ہیں وہ؟ جی ایسے ہی ٹائم بھی اپنے والدین کے لیے باقاعدہ انہوں نے, میں نے دیکھا ہے کہ رکھا ہوا. کال کرتے ہیں. یعنی یوسف بھائی یہ ایسا کمال ہے, مفتی صاحب سے سیکھنے کو ملا, ہم نے ٹریول ساتھ کیا ہے. ان کا ایک ٹائم بندہ ہوا غالباً عصر سے مغرب ہے یا مغرب سے عشاء ہے, وہ باقاعدہ مطلب ٹائم نکال کے 1 گھنٹہ 50 منٹ 1 گھنٹہ بات کرتے ہیں. اور ظاہر کون سی مفتی صاحب فتوے تھوڑی سناتے ہوں گے ان کو, ٹھیک ہے نا, وہ علم کی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے تھوڑا, لیکن وہ وہی بات تو سیکھنی ہے کہ ان سے ان کی باتیں, طبیعت پوچھنی ہے, ان کے بچوں کی بات. یہ بک بات ہے کہ ہمارے پاس, اچھا یہ ٹائم ہم نہیں دیتے نا. بعد میں مجھے ہمارے اللہ ہمارے خالد بھائی کو سلامت رکھے, رکن شورا جو نئے بنے, انہوں نے مجھے 1-2 بار بہت سمجھایا تھا. جب والدین بیمار تھے نا میرے, تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے کہا عبدالحبیب بھائی آپ ہے نا اپنی مصروفیات کم کریں اور اپنے امی ابو کے ساتھ وقت گزاریں. بولا مجھے آج بہت یاد آتے ہیں, ٹائم دیں انہیں.
مطلب واقعی کچھ لوگوں کو اچھا ان کے ریسنٹلی والد صاحب کو انتقال ہوا تھا تو الحمدللہ وقت میں دیتا تھا, لیکن یہ ہم سب کے اچھا جتنا بھی دیا نا وہ بھی کم لگتا ہے, اس میں عبدالوی جتنا بھی دیا نا وہ کم ہی لگتا ہے, کیونکہ ہماری وہی والی بات, یہ ویسے آج نئی بات ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی باتیں بڑی کمال کی لاتے ہیں ماشاءاللہ, یہ بات بڑی پیاری ہے کہ ٹاپ آف دا لسٹ میرے پیسوں کا, اور واقعی حق انہی کا ہے یار, یعنی ہم اپنے بچوں کے لیے جس خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں, یعنی آج کے دور میں ماں باپ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی پہلے تو یہ تھے ختم کہاں ہو گئے, یار یہ کوئی طریقہ ہے یار, ہم ماں باپ سے پوچھیں گے کہ پیسے دوائی تک کا حساب لیتے ہیں. ہاں دوائی کا حساب لیتے ہیں, یار سستی نہیں مل سکتی آپ کو, یار کمال. اچھا یہی بچوں کے لیے لینا ہے, اچھا ابو اب آپ کو کیا ضرورت ہے اس عمر میں اچھے کپڑوں کی, امی آپ کیا کرو گی نئے کپڑے پہننے کی, یار اس یعنی بڑا خوبصورت جملہ سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا کہ جن ماں باپ نے تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے نا, بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کا درجہ تو دے, تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا نا, اب ان کو یہ فخر کے ساتھ زندگی جیے کہ میں اس پوری فیملی کا پرنس یعنی کنگ میں ہوں, اور ہماری والدہ جو وہ کوئین ہے, اور وہ یہی مالک ہے اس پوری فیملی کے. چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں میں پھر, جی یعنی ایسا ہے کہ اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں کہ ان کا جو سالانہ انکریمنٹ ہوتا ہے نا حضور, انہوں نے ماہانہ اپنی والدہ کا باندھا ہوا ہے, اب جب ان کا سالانہ انکریمنٹ ہوتا ہے تو ان کی والدہ کا ماہانہ بھی بڑھ جاتا ہے, انکریمنٹ ہو جاتا ہے, تو پھر تو والدہ کی دعائیں انکریمنٹ کے لیے کیسی ملتی ہوں گی. ایک فیملی کو جانتا ہوں, ان کا یہ طریقہ کار تھا, ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ ان کو ایک شاہانہ انداز کے ساتھ ان کو رہن سہن اور یہ ساری چیزیں. اب اللہ نے ان کو چانس دیا, موقع دیا, کاروبار میں کچھ اچھے ہوئے, تو انہوں نے اپنے والدین کے لیے کچھ اہتمام کیے. اچھا جیسے اہتمام کیے نا, اللہ نے ان کو اور برکت دے دی. اب جب برکت دی تو اور اہتمام کیا. آج اللہ کی رحمت سے ان کے والدین, جو آپ نے بات کی نا کہ ایک شاہانہ زندگی گزارنا, وہ ایک لائف سٹائل کو فیل کرتے ہیں, اور وہ جو بچوں کے لیے دعائیں دیتے ہیں اور بچے اس سے جو ترقی پا رہے ہیں, ایسا ہی ہے, وہ ایسے ہی ان کو اب اس عمر میں تو سکون دینا, اگر اللہ نے دیا ہے تو انہی کے صدقے دیا ہے, ماشاءاللہ. بالکل سکون. ایک میں پہلو عرض کروں گا, جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ماں باپ سادہ باتیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی یا جس کو ہم ایک جدید علم کہیں وہ نہیں کرتے. اب یقین کریں نیچر جو ہے نا وہ ان چیزوں سے بہت محظوظ ہوتی ہے. یعنی اگر ہم غور کریں کہ ہمارے پرانے دوست, پرانے ہمسائے, ماں باپ ظاہر ایک عمر گزار چکے ہوتے ہیں, ان کی باتیں سادہ ضرور ہوتی ہیں لیکن اس سے آپ کے جو قلب و ذہن کو سیٹسفیکشن ہے اس کا لیول الگ ہوتا ہے. یعنی ہر وقت جدت سن کے جو ہے نا وہ دماغ ضروری نہیں, ہاں جی کچھ سکون کی طرف ہے, ایسا ضروری نہیں. ایک مشہور واقعہ ہے, وہ سو لوگوں نے پڑھا ہو, ایک شخص تھا بیمار تھا تو ڈاکٹر کے پاس گیا, تو اس نے پوچھا تم رہتے کہاں ہو, تو اس نے بتایا فلاں ملک کے اندر میرا اصل گھر ہے. تو اس نے کہا میری بات مانو, 30 دن کے لیے اپنے گاؤں چلے جاؤ. وہ پھر بہرحال خائی نہ خائی وہاں پر آیا, 30 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں کیا ایسی لاجک تھی, نہ بیماری نہ کچھ, آپ نے دوا دی, کچھ بھی نہیں کیا. اس نے کہا میں یہ سمجھ گیا تھا کہ تمہارے پاس اس ملک کے اندر سب کچھ ہے, لیکن وہ جو نیچر تھی, جو ایک اپنائیت تھی, جو ایک خوبصورتی تھی, جو ایک اعتماد تھا, تم اس کو مس کر رہے ہو, اور وہی تمہارا علاج تھا. تو جب اپنے پرانے دوستوں میں گئے, سادہ لوگوں میں گئے, وہی پرانی باتیں, پرانی یادیں اور ایک اعتماد, تو وہ ساری چیزیں جب آئیں تو تمہاری جو طبیعت تھی نا وہ ٹھیک ہو گئی. تو ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ تو اور بہت ساری اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ جو سادہ گفتگو اور جو سادہ چیزیں ہوتی ہیں یہ نیچر کی بھی بہت زیادہ آپ کے ذہن کو بھی سکون دیتی ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی بات سے بات یاد آئی کہ ہم جب چھوٹے تھے, بیمار ہوتے تھے, تو ڈاکٹر کی دوائی ایک طرف لیکن والدہ کی آغوش ایک طرف. بڑے ہو کر یہ اکثر فیل کیا کہ اب بھی ڈاکٹر کی دوائی ایک طرف اور والدہ کی آغوش اور ان کی گود ایک طرف. اب بھی اگر ہم والدہ کے پاس جائیں, ان کا ہاتھ اپنے ماتھے پہ لگوائیں, یا وہ ہمارے ماتھے کو دبا دیں, یا ہم ان کے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کر لیں, تو اللہ نے ان کی مامتا میں, ان کی نظروں میں, ان کی شفقت میں ایسی شفا رکھی ہے کہ ہماری آدھی سے زیادہ بیماری تو اسی وقت دور ہو جاتی ہے. ہے خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی, خدا کی قسم. اب اگر آپ کے پاس ماں باپ ہیں تو ان کا وقت ان کے ساتھ گزاریے, ان کی دعائیں لیجئے, جیسے کہا نا کہ ان کی آغوش میں وقت گزاریے, آپ کے غم دور ہو جائیں گے, آپ کے دکھ دور ہو جائیں گے, ٹائم دیجئے انہیں. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ ماں باپ کو صرف پیسہ دے کے آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے پریورٹی پیسے کی ہوتی ہے, لیکن اصل چیز انہیں وقت چاہیے. اور میں نے بڑی پیاری بات پچھلے دنوں پڑھی تھی کہ جو لوگ آپ کو رقم یا پیسہ دیتے ہیں نا, اس سے زیادہ قدر ان کی کیجیے جو آپ کو وقت دیتے ہیں. پیسہ پھر کمایا جا سکتا ہے, وقت زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. یعنی میرے ناظرین, ہمارے ناظرین نے اس وقت جو آپ نے ہمیں آدھا گھنٹہ جو بھی دیا ہے, آپ نے اپنی زندگی کا وہ پارٹ ہمیں دیا ہے کہ جو اب واپس آپ کی زندگی میں نہیں آنا.
ہم نے اپنی زندگی کا وہ پارٹ آپ کے لیے یا مدنی چینل کے لیے دیا جو ہمیں واپس نہیں آنا. تو ہم نے زندگی کا ایک ایسا حصہ ہمیں کوئی شخص دے رہا ہے تو پھر اس کی قدر زیادہ ہونی چاہیے نا. تو ہمیں اپنے ماں باپ کو وقت دینا چاہیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں بھی, اور اچھا وقت دیں, کوالٹی ٹائم دیں, اچھی گفتگو کریں. گناہوں والی گفتگو سے ہم سب کو بچنا ہے. ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کہ میں وقت دے رہا ہوں اور فلمیں دیکھ رہا ہوں, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ایک اچھا والا وقت گزاریں. بہرحال ناظرین, بہت خوبصورت یہ موضوع ہمارا اس طرف چل گیا. چلتے ہیں. واقعہ انہوں نے بیان کیا نا, یہ ایک پہلو پر سب نے بات کر لی, لیکن میں کسی اور پہلو پر غور کر رہا تھا. ضرور ضرور ضرور. وہ یہ تھا کہ کہانی نکال رہے ہیں, میں کوشش کر رہا تھا, نکل ہی آئی. ٹھیک اب یہ تھی کہ ضرورت جو ہے, قیمت جو ہے نا, میں عرض کر رہا تھا کہ قیمت جو ہے وہ آپ کی ضرورت کی ہوتی ہے. قیمت جو ہے وہ آپ کی چیز کی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جیسے 1000 درہم کا وہ کھجور کا درخت تھا, مگر 2 درہم کی اس میں سے وہ گوند نکالنی تھی. ضرورت جیسی تھی تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چیز کتنی مہنگی. آپ ہائی وے پر کھڑے ہوئے ہیں, ہیڈ لائٹ آپ کی بند ہو گئی ہے, وہاں پر ہائی لائٹ آپ کو جو بلب مل رہا ہے آپ کی ہیڈ لائٹ کا بڑا مہنگا مل رہا ہے, لیکن آپ کہیں نہیں میں اپنے شہر میں جا کر ہی جو ہے نا ہیڈ لائٹ سیٹ کرواؤں گا, رات میں سفر کریں تو پھر کیا ہوگا, زندہ سلامت آپ اپنے شہر پہنچتے ہیں یا نہیں. تو بہرحال یہ دیکھنی چاہیے. بعض لوگ اتنے کنجوس پائے جاتے ہیں. اپنا عبدالحبیب بھائی آپ کا اس میں ایکسپیرینس ہوگا, باقی اسلام میں بھی اس پر ظاہر ہے کہ جانتے ہوں گے. لوگ عبدالحبیب بھائی کی لائے نہیں مطلب یہ جہاں دیدہ آدمی ہے, ہر ایک شخص کو جانتے ہیں, سخیوں سے بھی ملتے ہیں. جی ہاں, کہ وہ ہر چیز کو یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آج یہ اتنی کی ہے تو کل اتنے کی ہو جائے گی. دیکھیں اس میں تو نیکی کے معاملات میں بھی تھا نا. اب جیسے کووڈ تھا, کووڈ میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں مہنگی کر کے پیسے کمائے, کچھ لوگوں نے مہنگی چیزیں خرید کر جنت کمائی لوگوں میں بانٹ کر. تو یہ تو وقت کی ضرورت ہے نا, کہ آج اگر اناج مہنگا ہے اور غریب پریشان ہے تو پھر آپ یہ تھوڑی انتظار کریں گے کہ بھوکا مر جائے, پہلے سستا ملے گا تو بانٹوں گا. تو اس وقت تو پھر مہنگا خرید کے بانٹنا بھی ثواب کا ہی ہے. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسواک خریدی 1 دینار سونے کا, تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو 1 درہم کی بھی نہیں, چاندی کا جو سکہ ہوتا ہے. فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ادائے سنت کا آلہ ہے اور میں نے سنت کو ادا کرنا ہے, تو بس سنت کی ادائیگی کی نیت سے اتنا مال خرچ کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دیہاتی شخص آ رہا تھا, تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بڑی منقش اور مہنگی یمنی چادر آپ نے جو ہے نا اوڑھی ہوئی تھی. آپ کے ساتھ آپ کا خادم بھی تھا, لیکن وہ دیہاتی شخص جو آ رہا تھا نا, تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی وہ مہنگی یمنی نقش و نگار والی چادر اتاری, اس دیہاتی کو تحفے میں پیش کر دی. آپ کے ساتھ جو ساتھی تھا کہنے لگا کہ حضرت آپ ان کو 4 پیسے دے دیتے, وہ دیہاتی نے ویسے ہی خوش ہو جانا تھا, اتنی مہنگی چادر دینے کی کیا ضرورت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں نے یہ چادر مہنگی اس لیے ان کو دے دی کہ یہ دیہاتی میرے والد کا دوست ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن خطاب فاروق اعظم, کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کا یہ دوست ہے, تو اس لیے میں نے اپنے والد کی دوستی کا خیال کرتے ہوئے مہنگی چادر ان کو دے دی ہے. اگرچہ 4 پیسے یا 4 درہم ان کو دے دیتا تب بھی یہ خوش ہو جاتے. اچھا, یہاں بھی ایک درس ملا کہ والدین کے دوستوں کا ادب, بالخصوص ان کے دنیا سے جانے کے بعد, وہ یقین کریں یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ جن کے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے نا, لوگ ان کے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. یعنی جب والدہ کا انتقال ہوا تو ننیال والوں سے تعلق ختم, اب خالہ سے کیا فائدہ, ماں تو چلی گئی, ماموں سے. اس طرح ابو کا انتقال ہوا تو چاچا تایا. حالانکہ اب آپ کے والدین کی تربیت, میں آپ کو بتاؤں ہمارے خاندان میں کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ والدین کا انتقال ہوا نا تو اب وہ چچا کو ماموں کو باقاعدہ گفٹ بھجواتے ہیں, اور ننیال کے رشتہ داروں کو بھی عید کے دنوں میں, حالانکہ شاید والدین نہیں بھجواتے ہوں گے اتنے, یہ بھجواتے ہیں. اور اس کے اوپر گفٹ کے اوپر لکھا یہ ہوتا ہے کہ فرام میرے ماں باپ کی طرف سے, مرحوم ماں باپ. یعنی وہ اتنے حیران ہیں اور وہ اتنے خوش ہیں کہ یار یہ تربیت کی ہے آپ کے ماں باپ نے, کہ وہ چلے گئے اور آپ نے ہمیں یاد رکھا. اب یہ چند 1000 روپے یا چند 100 روپے, لیکن آپ کے ماں باپ کو آپ نے اچھا کہلوا دیا نا. اور مزہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری طرف سے, یہ ہمارے مرحوم ماں باپ کی طرف سے. یہ اتنا اچھا لگتا ہے ان کو. اچھا جب وہ تحفہ ملا تو دعا کس کو دیں گے, وہ ماں باپ کی. اچھا ماں باپ کی روح بھی خوش ہوگی. روایتوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں سے یا ان کے دوستوں سے تو آپ اچھا تعلق رکھیں تو انشاءاللہ یہ ماں باپ کی روح کو خوش کرنا. اچھا, اسی کے برعکس ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, وہ بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا, جنازہ رکھا ہوا ہے, خاندان کے سارے افراد موجود ہیں, تو ان کے ماموں ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا نا وہ اس کی وجہ سے تھا, ہماری بہن کی وجہ سے, تمہاری ماں کی وجہ سے. کہا یہ دنیا سے گئی,
اب زندگی میں کبھی اپنا منہ ہمیں نہیں دکھانا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو ان اتنے قریبی رشتوں کے اندر بھی اس قسم کے معاملات پائے جاتے ہیں. تو یہ تو پھر والد کے جو دوست ہیں وہ تو پھر کہہ لیں کہ پھر ایک دور کا رشتہ ہوتا ہے. تو ہماری جو دین کی تعلیمات ہیں وہ تو ان رشتوں کو بھی سنبھالنے کی ہیں. بلال بھائی یہ اتنا خوبصورت انداز ہے کہ اگر یہ لوگ اپنا کے دیکھ لیں آپ یقین کریں وہ ان کے دلوں میں جو خوشی داخل ہوتی ہے نا کہ یار یہ میرے دوست کا بیٹا ہے اور یہ میرے ہاتھ چوم رہا ہے, یا چچا کے اگر ہم ہاتھ چومیں, یا ہماری جو بھی ننیال والے ان کے ساتھ وہ برتاؤ کریں, تو اس سے ان کو یہ خوشی ہوتی کہ ان ماں باپ نے ایسا سکھایا تھا. یہ شریعت پر عمل کر کے آپ اپنے ماں باپ کو اچھا کہلوا سکتے ہیں. بعض خاندانوں میں رواج ہوتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹی بہنوں کی طرف کچھ نہ کچھ بھیجتا رہتا ہے. تو جب وہ بڑا بھائی فوت ہو جاتا ہے تو اب وہ بہنیں گھروں میں انتظار کرتی ہیں. بعض اوقات عید پر وہ اداس ہو جاتی ہیں, غمگین ہو جاتی ہیں. اب ایسے میں اللہ جسے توفیق دے بھانجے کو بھتیجے کو وہ عید کے ایسے موقع پر اگر اپنی پھوپھی کو یاد رکھے, خالہ کو یاد رکھے اور کچھ بھیجے تو عید کے ان دنوں میں مرحومین کی یاد بھی تازہ ہوگی اور ان زندہ لوگوں کی دعا بھی. اچھا یہ تو آپ نے تھوڑا سا اور نیچے لے گئے نا. پہلے تم اگر اوپر اسٹیپ کو پکڑ لیں کہ ماں باپ اپنی بچیوں کا خیال رکھتے ہیں. اب ماں باپ کی وصال کے بعد بچیوں کو تو اب یہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے یار اپنی بہنوں کو وہی انداز رکھے کہ بھائی فکر مت کرنا میرے والد چلے گئے میں ہوں, اور یہ وہ اچھا اس سے جڑا رہے گا خاندان. اگر یہ بھی پرابلم ہو جاتا کہ والد چلے گئے تو بہنوں سے بھی وہ رشتہ سمجھدار جو کنبے ہیں خاندان ہیں تو اس میں بڑا بھائی واقعی آگے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اگر میں اکثر کی بات کروں تو اسلامک کلچر کی وجہ سے یہ بات ہے کہ بڑا بھائی خود کہتا ہے کہ پریشان نہیں ہونا, اب والد نہیں ہے اب ان کی جگہ میں ہوں. تو یہ بڑا اچھا اس نے بیچارے نے کیا دینا یا انہوں نے کیا مانگنا ہے وہ بات کی بات ہے کہ ضرورت مورل سپورٹ ہوتا ہے, لیکن ایک مورل سپورٹ ہے اور جو کنیکٹیویٹی ہے خاندان کا جڑا رہنا اس کے اندر یہ بہت. آج ہمارے سلسلے میں نارملی اس طرح کی جذباتی باتیں نہیں ہوتی, لیکن آج میسج آ رہے ہیں کہ آپ کے سلسلے نے اشک بار کر دیا ہے اور لوگ جو ہے گھروں میں بیٹھے ہیں. ماں باپ اور یہ فیملی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر اور اللہ کرے کہ ہم تو چاہتے ہیں, کوشش بھی یہی ہے کہ ماں باپ سے جڑے رہیں, ان کی قدر کریں اور ان کی جتنی دعائیں لے لیں. بہرحال ماشاءاللہ. اب ہمیں ایک اور یوسف بھائی آج آپ ہمارے لیے کون سا واقعہ بھی سناؤں گا. اور جو ماں باپ والی جو بات ہے نا, ماں باپ کا جو فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے نا عبدالحبیب بھائی, یہ آپ ان سے ان کے خاندان والوں کی بات کریں. اگر آپ کو کوئی اور ٹاپک نہیں ملتا آپ صرف خاندان کی بات کریں کہ وہ اس کا کیا ہوا, وہ آپ جو بتا رہی تھی کہ وہ بیمار تھا تو کیا اب اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. اب وہ جو ماں پوری کہانیاں سنائیں گی نا تو وہ آپ کو ایک ایزیلی ٹاپک مل جائے گا اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنے. اچھا لیکن اس میں ضرور تھوڑا سا علم ہونا چاہیے کہ بعض اوقات نہیں پتا ہوتا تو پھر غیبتوں کا ہاں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ تھرڈ پرسن کی جو بات ہے نا اس میں نارملی ڈر یہ رہتا ہے کہ وہ اچھی ہی بات ہو, کسی خوبی کی کوئی بات ہو جائے تو انشاءاللہ. اچھا اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کی بہت اچھی دوستی والا ماحول ہو جاتا ہے نا تو آپ ماشاءاللہ اگر دیندار ہیں تو آپ ماں باپ کو بھی امی یہ والی بات نہیں کرتے, یہ تو غیبت ہو جائے گی نا, آپ یہ والی کرتے ہیں. تو اس طرح کر کے آپ ماں باپ کی بھی عادتوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں. میں بتاؤں ماشاءاللہ والدین سے اگر اچھی طریقے سے بات کی جائے تو اچھی لگے گی شاید کسی کو بات. ایک بار ہم کہیں بیٹھے تھے تو والد صاحب مجھے کہتے ہیں یار بیان میں تو اتنی باتیں کرتے ہو, اتنے واقعات سناتے ہو, آج سارے گھر والے بیٹھے ہمیں بھی کوئی باتیں واقعات سناؤ. تو مجھے تو موقع مل گیا کہ میں نے کہا یار تو پھر کسی نبی کی بات کی. تو یہ بھی اگر آپ کی فرینکنیس ہوگی نا تو اچھا پھر آپ ٹاپک بھی چینج کر سکیں گے. بعض اوقات ہم دوستی کرتے نہیں ہیں تو ہم ٹاپک بھی چینج نہیں کر سکتے کہ حضور ایسا نہ کریں, ہم ایسا کرتے ہیں یہ والی بات کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ اس سے گھر کا ماحول بھی بڑا اچھا بن جاتا ہے. تو یہ ہمیں الحمدللہ کوشش کریں تو بڑا پیارا بن سکتی ہے. اس میں اپنے خاندانوں کی پہچان, رشتوں کی پہچان انہوں نے یاد رکھنا. عرب کے اندر آج بھی اپنے نسب کے بارے میں, شجرے کے بارے میں معلومات رکھنا بہت اچھا ہے. اور یہ صرف دنیاوی ٹاپک نہیں ہے بلکہ اسلامی کلی بھی یہ خاندان, نسب, شجرہ اس کو یاد رکھنا اگر اچھی نیت سے کوئی کرتا ہے, فخر کے لیے نہ ہو تو یہ بہت بیٹر ہے. بہت عرصہ پہلے ایسے ہی عبدالواجد بھائی کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے تو میں نے کہا یار لگتا ہے عبدالواجد بھائی آج کل جو ہے نا وہ خاندانی نظام بڑا کمزور ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا, کیا ہو گیا. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی, انہوں نے کہا اسد بھائی ہم جس ماحول میں رہتے ہیں نا تو ہمارے ہاں ان چیزوں کو اتنا ریلیٹ نہیں کیا جاتا, یعنی کہ آپ کس قوم کے, میں کس قوم کا ہوں, تو ایک پازیٹیو وے میں. تو یہ ورنہ آج بھی دنیا کے اندر جو کنبے ہیں, جو خاندان ہیں, برادریاں ہیں, ان کو یاد کرنا, رکھنا اور ان سب چیزوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. جب 10-12 سال پرانی بات ہے تو اس میں میرا اتنا انٹریکشن بھی نہیں تھا. پھر عبدالواجد بھائی نے جو خاندانوں کے نسب نامے گنوائے ہیں, 1 گھنٹہ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو خاندانی نظام ہے, جو کاسٹ سسٹم ہے,
تو وہ کیا ہے, کون کہاں کیا, تو ماشاءاللہ انہوں نے پھر بہت ساری اس کے بارے میں جو ہے نا وہ خاندانی رشتے ایک سیگمنٹ لانے کی. تو واقعی یہ پرابلم تو ہے کہ ہمیں نارملی چیزوں کو نہیں پتا ہوتا, لیکن اچھی نیتوں کے ساتھ. اچھا, رشتے داروں کا ایک اور چلیں, اس سے ایک اور ریلیٹڈ بات بھی ہے کہ اپنے بچوں کو رشتے داروں سے ملائیں اور بتائیں یہ تمہارا کون سا رشتہ دار ہے, ورنہ قریب سے گزر جائے گا, چاچا کوئی نہیں پہچان. اچھا, آنے والی نسل تو ان کو پڑھی کوئی نہیں ہے, اماں ابا کو پہچاننے بڑی بات ہے. خاص طور پہ کوئی برے ملک چلا گیا. ہمارے ایک فیملی ممبر, آپ نے بہت ایک ٹچی ٹاپک ہی چھیڑ دیا, یو کے میں ہیں وہ, ان کے بچے وہیں پیدا ہوئے اور وہیں پہ بڑے ہو گئے. تو انہوں نے باقاعدہ 2 سال کے لیے اپنی فیملی کو پنجاب بھیجا, اس شہر میں رکھا, اور یہ کہا کہ بھائی یہ اگر وہیں پہ پل بڑھ گئے, بڑے ہو گئے, تو ان کو چچا ماموں ان کے نہ نام پاتا ہوں گے, چہرے تو یاد ہی نہیں ہوں گے. تو کم از کم یہ 6-8 سال 10 سال کے ہو رہے ہیں, تو یہ اپنے فیملی کے اندر کچھ وقت سپینڈ کریں. تو یہ بہت اچھی چیز جو ہے وہ لگی کہ یار یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جو. چلیں, اب ایک کہانی اور ہے کہ یوسف بھائی کے پاس کہانی تیار ہے, ان کو موقع نہیں مل رہا ہے, تو ان کو موقع دیا جائے کہ وہ کچھ بیان کریں. چلیں. ٹھیک ہے. سر, دنیا میں بہت سارے لوگوں کی ایک بڑی بری عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی جو ہے نا وہ عیب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. آج جو کہانی میں لے کر آیا ہوں اس میں درس بھی ہے اور سبق ہمارے لیے ایک بہت زبردست ہے. کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک مدرسہ تھا, اور اس مدرسے کے جو بھی کھانے پینے کے معاملات تھے اس کو پورا کرنے کے لیے وہاں کا وڈیرا بڑا زبردست اہتمام کرتا تھا. پورے سال کا راشن وہ ایک ساتھ بھجوا دیا کرتا تھا. واہ. اچھا, اس مدرسے کے اندر کئی سارے مدرسین بھی تھے جو پڑھاتے تھے اور سارا معاملات وغیرہ پڑھائی کا نظام دیکھتے تھے. اتفاق سے ایک مدرس کے ساتھ انتظامیہ کا کچھ معاملہ وہ ہوا تو اس مدرس کو نکال دیا. اب جب مدرس کو نکال دیا تو وہ ٹو میں لگ گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں کوئی ایسی بات نکالوں کہ جس سے میں ان پر کوئی الزام لگا سکوں. تو اسے کسی نے بتایا کہ یار تمہیں نہیں پتا یہ وڈیرا جو کھانا بھیجتا ہے نا, یہ سارا کا سارا کھانا مدرسے پہ خرچ نہیں ہوتا. تو اس کو تو بات مل گئی, کہا اچھا واقعی ایسا ہے؟ بولا ہاں تو تجھے نہیں پتا, اس میں سے آدھا کھانا تو جو انتظامیہ کا ہیڈ ہے اس کے گھر پہ چلا جاتا ہے. کہا اچھا. اب وہ راضی دوڑتا ہوا پہنچا وڈیرے کے پاس, اور وڈیرے کو جا کر کہتا ہے کہ آپ کے لیے ایک خبر لے کر آیا ہوں, آپ کی بہت پروفیٹیبل بات ہے. کہا وڈیرے نے کہا اچھا بتاؤ کیا ہے. تو وڈیرے کو کہنے لگا کہ آپ جو مدرسے کا پورا راشن چلاتے ہو نا, آپ کو پتہ ہے وہ پورا مدرسے میں لگتا ہی نہیں ہے, اس میں سے آدھا مال تو وہ فلاں بندے کے پاس چلا جاتا ہے جو اس کا ہیڈ ہے. وڈیرا کہنے لگا اچھا. اب جناب وہ پہنچا مدرسے میں, جا کر اس نے ساری معلومات لی. وہ جو ناظم صاحب تھے نا وہ بڑے دھیمے لہجے والے اور بڑے تدبر والے تھے. انہوں نے سارا سسٹم جو ہے نا وہ سامنے کھول کر رکھ دیا, سارا حساب کتاب لگا دیا, سب کچھ بتا دیا کہ یہ دیکھیں یہ آپ اتنا دیتے ہیں, اتنے بچے ہیں, یہاں لگتا ہے یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات, اگر بالفرض اس میں سے میرے گھر اگر کچھ جاتا بھی ہے تو اگر شرعی طور پر دیکھیں تو میں بھی تو مدرسے کا پارٹ ہوں, تو مجھ پر بھی تو خرچ ہو سکتا ہے, لیکن البتہ میرے پاس خرچ ہوتا نہیں ہے. اس وڈیرے کو اس کی بات اتنی پسند آئی عبدالحبیب بھائی, اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ جو مدرسے کو دیتا ہوں نا وہ تو میں دیتا ہی دیتا ہوں, اب اس ناظم صاحب کو الگ سے 1 سال کا راشن جو ہے نا میں ہر سال دیا کروں گا. سبحان اللہ. واہ. تو یہ سیکھنے والی بات ہے. ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی ایک تو ٹو میں نہیں لگے رہنا چاہیے, اور اگر بالفرض کسی کے اندر کوئی عیب یا کوئی برائی ہے بھی تو مجھ پر کب فرض ہو گیا ہے کہ میں اس کے عیب کو تلاش کروں, اس کی جو ہے وہ ٹو میں لگا رہوں, اس کو تلاش کر کے اس کو میں پبلکلی لوگوں میں اناؤنسمنٹ کروں, اس کو ہراس کرنے کی کوشش کروں, اور اس کو جو ہے وہ اس کا دل دکھانے کی کوشش کروں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرما دے. تو اب غور کریں کہ آج اگر آپ کسی کی ایسی بات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے, پھر تو یہ بہت آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی غیبت کر رہے ہیں اس کے پیٹھ کے پیچھے, اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو بہتان ہو گیا, اور اگر ہے بھی تو پھر آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں تو غیبت کا گناہ لے رہے ہیں اپنے اوپر. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قانون قدرت ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ شرعی بدنام کرتا ہے وہ اگر کہیں چھپ کر بھی بیٹھا رہے پھر بھی لوگوں کی نظروں میں اللہ اسے بدنام کر دیتا ہے, وہ بدنام ہو جاتا ہے.
اللہ بچنا چاہیے اس سے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. عبد الواجد بھائی آپ کچھ فرمائیں گے آج؟ ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ وہ کہیں بیٹھے درس دے رہے تھے، تو دوران درس ایک دفعہ کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے، پھر درس کنٹینیو کیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے. درس بھی کنٹینیو ہوئے اور کھڑے بھی ہو رہے ہیں، بیٹھ بھی رہے ہیں. تو وہی کہانی کے پیچھے کہانی، کوئی شاگردوں میں سے تو کوئی تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا معمول نہیں ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں درس دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو میرے شیخ تھے، میرے استاد صاحب تھے جن سے میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا، ان کا صاحبزادہ جو ہے وہ گیند سے کھیل رہا تھا. تو وہ گیند کھیلتے کھیلتے جب میری نظروں کے سامنے آتا تھا تو میں اس صاحبزادے کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا تھا. واہ واہ. پھر ایک دفعہ، پھر دو دفعہ، تو تین دفعہ جب میں نے اس کو دیکھا، میری نظر اس پر پڑی، میں کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. تو یعنی مورل آف دی سٹوری اگر آپ کہیں تو اس میں دو چیزیں، ایک تو ہے ادب، الدین کلہ ادب، پورا دین ہی ادب ہے. اللہ کا ادب، اس کے نام کا ادب، رسول اللہ کا ادب، حضور سے جڑی ہر چیز کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، ازواج مطہرات کا ادب. صحابہ میں سے اعلیٰ اور ادنا تو کوئی ہے ہی نہیں، درجے میں جو کم ہے اس کا بھی ادب، ہر ایک کا ادب. اسی طریقے سے علم کا ادب، علم سے متعلق ہر چیز کا ادب، عالم کا ادب، قرآن کا ادب، الدین کلہ ادب. تو ایک تو بات ہو گئی ادب کی. دوسری بات یہ ہے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی تھی وہ خود عالم نہیں تھا بلکہ ایک عالم کا بیٹا تھا. تو اس صاحبزادے کی جو تعظیم ہے اس کے عالم والد کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو علم ہے اس کا بڑا ادب ہے. صاحب علم کا بیٹا جو ہے اس کا بھی بعض اوقات ادب کیا جاتا ہے. تو علم کی تو کیا شان ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی ایک عالم کو ایک عابد پر ویسی ہی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو اندھیری رات پر، یعنی اس طرح جس ستاروں پر. تو مراد یہ کہ جو فرق ایک عالم اور ایک عابد میں ہے، یعنی جو فرق 14ویں رات کے چاند اور ایک تارے میں ہے، اتنا ہی ایک عالم اور عابد میں ہے. تو ذرا ذہن سے حدیث کا مفہوم اس پہ خیال یہ بھی ہے نا کہ کسی ادنا پر، جس طرح میری فضیلت یہ حدیث مبارک میں ہے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. انہوں نے فرمایا کہ میری عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم پر ہے. یہ بھی روایت ہے جیسے عالم کے بارے میں کہ ایک عالم کی ایک رکعت جو ہے وہ غیر عالم کی 70 رکعتوں کے برابر. اسی طریقے سے اگر ایک عالم جو ہے وہ بیٹھ کر دین کا ایک مسئلہ پڑھتا ہے تو ایک غیر عالم کی 70 سال کی نفلی عبادت سے وہ بہتر ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح سے علم کی فضیلت. تو پوائنٹ جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علم کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور پھر یا تو سب سے پہلے تو خود عالم بننے کی، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر خود نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو کم از کم ضرور عالم دین بنانے کی کوشش کریں. اچھا، یہاں جو بہت خوبصورت بات آپ نے کی نا، دیکھیں بڑا خوبصورت جو مقولہ بار بار سنتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. اچھا، ادب والوں کو تو بڑا نوازا جاتا ہے، اور ادب کیسے کیسے زینے طے کروا دیتا ہے. اب یہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے، مجھے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا واقعہ یاد آیا کہ اسی طرح آپ تدریس فرما رہے تھے تو آپ تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو جاتے، پھر تشریف فرماتے، پھر کھڑے ہو جاتے. تو یہی پوچھا گیا حضور آپ بار بار کیوں کھڑے ہوتے؟ تو فرمایا کہ ایک سید زادہ ہے برابر محلے میں یا برابر گلی میں، وہ کھیلتا ہوا میرے سامنے آ جاتا ہے. تو آل رسول کا ادب، اچھا یہ ادب جو ہے نا خاص طور پہ اہل بیت کا، آل رسول کا، یہ تو ایسا نوازتا ہے نا کہ نبی پاک کی آل کا جس نے ادب کیا. اور امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے، دعوت اسلامی والوں کو کیسی ترغیب دیتے ہیں کہ اپنی روزی میں، اپنے نفع میں، اپنی انکم میں کوئی ایک حصہ صرف آل رسول کا رکھیں، اور وہ اپنی سعادت سمجھ کے انہیں پیش کریں، کیونکہ ان کو تو زکوٰۃ تو پیش نہیں کی جا سکتی. تو صاف مال میں سے اگر آپ دیں اور پھر آپ اس نیت سے دیں کہ نبی پاک کا ہی تو صدقہ میں مل رہا ہے، تو پھر جو نوازا جاتا ہے نا، جب آپ سید زادوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، آل رسول کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو ادب کے یوں سمجھے کہ جتنا ادب پھر ماشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، تو اہل سنت والجماعت کو یہ بھی اللہ کی رحمت سے جو ہم جس سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ اتنا با ادب اللہ کی رحمت سے مذہب ہے، اتنا با ادب طریقہ ہے کہ سب کا ہی ادب ہمیں سکھایا جاتا ہے. تو اس میں جو ادب ملتا کہاں سے، یہ چلے ہم اپنے پروگرام کو بینڈ کی طرف لے جا رہے
رہے ہیں تو اس پر تھوڑی ڈسکس کرتے ہیں کہ ادب ملتا ہی ادب والوں کی صحبت میں. جو ادب کی نرسری سے پودے جنم لیتے ہیں نا تو پھر ان کے اندر خوشبو بھی ادب والی آ رہی ہوتی ہے. جہاں یہ صحبتیں بے ادبوں والی ہو نا, ہم نے دیکھا ہے ان کی زبانوں سے ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل ہی آتی ہے بے ادبی کی. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں بے ادبوں سے دور رہنا ہے. اب آج کل ایک پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ بھائی مجھے پتا ہے میرے دوست کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے بلیف اچھے نہیں ہیں, وہ ہے غلط لوگوں میں بیٹھنے والا, میں پکا ہوں, لیکن آپ اگر بے ادبوں کی صحبت میں بیٹھیں گے نا, چاہے وہ صحابہ کا بے ادب ہے, اولیاء کا ہے, اللہ رسول کا, کسی بھی شریعت کے معاملے میں بے باک ہے, تو اس کا ریفلیکشن آپ پہ ضرور آئے گا. یہ ادب ایکچولی ایک عادت ہے, یعنی یہ ایک یوں سمجھے کہ آپ کی طبیعت کا حصہ ہے, یہ صحبت سے ہی ملے گی. حیا, شرم, ادب, عشق رسول, خوف خدا, یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی صحبت ضرور ریکوائرڈ ہے. آپ خود دیکھ لیں کسی عاشق رسول کی صحبت میں بیٹھے ہیں, وہ مدینے کی باتیں کرتے رونا شروع کر دیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. خوف خدا کی بات کرے, آپ خود توبہ کی طرف چلے جائیں گے, کیونکہ وہ جو ریفلیکشن آف صحبت ہے نا وہ بڑا کمال کرتی ہے. تو اگر ادب واقعی چاہیے نا تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میری سراؤنڈنگ میں یا میں جن لوگوں کی بات سنتا ہوں. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا, دین سکھانے والے بے ادب بھی ہوتے ہیں, دین سکھانے والے با ادب بھی ہوتے ہیں. ہم نے بے ادبوں سے اگر دین سیکھنا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ان کی زبان سے تو ادا ہو ہی رہا ہوتا ہے, وہ ہمارے دماغ میں بھی راسخ ہو جائے گا, بیٹھ جائے گا. تو ہمیں عاشقان رسول با ادب لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے, جو بات بات پر ادب کی بات کریں, ادب کا کرینہ سکھائیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی زندگی شاندار ہو جاتی ہے. ادب کے حوالے سے عبدالحمید بھائی, علماء نے لکھا ہے کہ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. ادب کی بدولت اللہ رب العالمین غیر مسلم کو اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے. جو مومن نہیں ہے اللہ پاک اسے ایمان کی دولت دے دیتا ہے, اور اس کی مثال قرآن کے اندر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جو جادوگر آئے تھے, انہوں نے کہا تھا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا, کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کر لیں, یعنی آپ پہلے اپنا عصا میدان میں ڈالیں گے یا ہم اپنی رسیاں وغیرہ پہلے پھینک دیں. تو یہ انہوں نے پوچھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہل کرو. تو بہرحال جب یہ مقابلہ ہوا اس کے بعد یہ جادوگر سارے ہار جاتے ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں. تو علماء نے لکھا کہ وہ تو دور ہی جادوگری کا تھا, ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ جادوگر تھا. تو یہاں پر حالانکہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ ہارنے والا جو ہے نا وہ جیتنے والے سے جیلس ہو جاتا ہے, اس کے مخالف ہو جاتا ہے, اس سے دشمنی مول لے لیتا ہے. لیکن یہاں پر ایسا کیا ہوا کہ ہارنے والے حضرت موسیٰ کا ادب کرنے والے بن جاتے ہیں, ان پر ایمان لے آتے ہیں, اللہ پر ایمان لے آتے ہیں. تو تفسیر ساوی کے اندر امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ادبا لہو, اللہ فرمایا کہ یہ جادوگروں نے بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا, جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو حالانکہ ادب کی نیت نہیں تھی ان کی, وہ تو ویسے ہی انہوں نے پوچھا تھا عمل ایسا مقابلہ کرنے آئے تھے, لیکن یہ عمل ایسا تھا کہ جو ادب شمار کیا جاتا ہے. جیسے ہم نہیں کہتے بزرگوں سے حضرت آپ پہل کریں, حضرت آپ شروع کریں. تو یہ اگر ادب کی نیت نہ ہو اور عمل ادب والا ہو, اس پر بھی بندے کو برکتیں ملتی ہیں. علماء نے اگر نیت ادب والی ہو, اور اگر نیت ادب والی ہو تو پھر کیسی برکتیں بندے کو ملیں گی. تو سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے. ادب کی وجہ سے علماء نے کیا کمال کا جملہ ہے, سب سے قیمتی چیز ایمان ہے, اور اللہ ادب کی وجہ سے بے ایمان کو ایمان عطا فرما دے, تو پھر اور کیا کیا نہیں عطا فرمائے گا. اچھا یہاں جو بے ادبی کی نا ایک اور بڑی مثال آج کل کیا نظر آ رہی ہے کہ یہ مسجدوں میں بھی نظر آتا ہے کہ نوجوان بزرگوں کا ادب نہیں کر رہے. اپنے ماں باپ کا شاید کر لیتے ہیں, لیکن سفید داڑھی والے, سفید بال والے مسجد میں آتے جاتے اگر کسی کو تھوڑا آگے بڑھا دیں, حضور آپ پہلے آ جائیں, مسجد میں بعض اوقات رش ہوتا ہے تو نکلنے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اس طرح آپ بس میں سفر کر رہے ہیں, آپ پہلے تھا یہ, پہلے سفید داڑھی والے کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, سیٹ چھوڑ دیا, اچھا سگریٹ بجھا دیتے تھے, لیکن اب تو کوئی. اچھا پھر خاص طور پہ ایک تو یہ میں ینگسٹر سے بات کروں گا کہ آپ اپنی زندگی میں اس ادب کو شامل کریں, آپ اس کی برکتیں پائیں گے. اچھا اپنی اولاد میں پھر آپ دیکھیں گے. دوسرا یہاں پر ایک اور پرابلم یہ ہو گیا کہ ملازمین میں اگر بعض اوقات کوئی ینگ
اللہ پاک نواز دیتا ہے کسی کو جوانی میں ہی. تو اب اس کے ملازمین میں اگر بڑی عمر کے لوگ ہیں تو آپ کا بے شک وہ ملازم ہے لیکن وہ آپ کے والد کی جگہ ہے. اور حدیثوں کا یہ مضمون ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور ہمارے بڑوں پر ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس میں یہ کب کہا گیا کہ رشتہ دار بڑوں کا ادب نہ کرے؟ ایوری بڈی، کوئی بھی بڑا ہے مجھ سے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور آج یہ ہم سمجھے کہ اپنے پروگرام کو اس ٹاپک پر اینڈ کرتے ہیں کہ زندگی میں ادب لائیے اور آپ اس کو یقین کریں آپ با ادب بن جائیں، آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا. آپ کسی ملازم، آپ کے بے شک آپ کے وہ ملازم ہیں لیکن اگر بڑی عمر کے ہیں تو ان کو والد کی طرح ٹریٹ کریں، پیار سے بات کریں. غلطی ہو جائے تو ان کو تھوڑا اگنور کریں، تھوڑا سا ان کو کم کام دیں. تھک جائیں تو ان کو بیٹھائیں، ان کو پانی خود بھی پانی پیش کر دیں. یقین کریں جو دل سے دعا نکلے گی اور یہ ریفلیکشن آپ اپنی اولاد میں، اپنی آنے والی نسلوں میں دیکھیں گے. تو اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے دور کے اندر عبدالحمید بھائی یہ ہوتا تھا کہ جو بوڑھے شخص کے آگے چلتا تھا اسے زمین میں دھسا دیا جاتا تھا. اللہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص آیا اور فقر و فاقے کی، تنگ دستی کی اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، فاقے چل رہے ہیں، تنگ دستی کا دور ہے، تو آپ ارشاد فرمائیے میں کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لعلک مشیت امام شیخ، فرمایا تم شاید کسی بوڑھے آدمی کے آگے چلے ہو اور یہ جو تمہیں تنگ دستی آ رہی ہے یہ اسی کی نحوست ہے. یعنی ایک بزرگ کے آگے چلنا حضور علیہ السلام نے کتنا بڑا اسے جو ہے وہ بیان کیا، لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے. اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے نا اس کے رزق میں سے بھی تنگی ہو جایا کرتی ہے. تو بہرحال ادب ہونا چاہیے، بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے. بہت شکریہ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. بہت ساری باتیں بیان ہوئیں. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی کے پیچھے کہانی سنو، کہانی کے پیچھے کہانی سنو، نئی باتیں سن لی، نئی باتیں سن لی، پرانی سنو، پرانی سنو. مدنی چینل ہے، مارننگ ٹرانسمیشن ہے، اس کا نام ہے ایک نیا دن. یادیں انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں. جو بھی یاد انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک اثر لے کر آتی ہے. بندہ مومن کی زندگی میں اللہ کی یاد آئے تو رحمتوں کو، برکتوں کو، اللہ کریم کی عنایتوں کو لے کر کے آئے گا. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد الہی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. ہر دوسرا شخص ملنے والا یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں. پریشانی کا سبب پوچھا جائے تو میں 6 مہینے سے بے روزگار ہوں، میرے کاروبار میں مجھے نقصان ہو گیا، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو بولا میں نماز نہیں پڑھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل رہ کر ہم یہ کہیں کہ دنیاوی طور پر ہمیں سکون مل جائے، یہ ممکن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. اب ہم نماز پڑھے نہیں، قرآن ہم پڑھے نہیں، ذکر ہم کرے نہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہمیں پریشانی نہ ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں. حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اللہ کریم اس کے 30 سال کے گناہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے. بڑھاپا ہے یا جوانی ہے وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ مجھے مرنا ہے، مجھے موت آنی ہے. جو فضول باتیں ہو رہی جس میں غیبت بھی ہوتی ہے، دل آزاریاں بھی ہوتی ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے. دیکھیے پروگرام ایک نیا دن بروز جمعرات مدینہ منورہ میں صبح 9 بجے اور پاکستان میں صبح 11 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.